हालेलुया, जय मसीह की। यीशु जैसा, यीशु जैसा, आमीन। मैं बहुत खुदावन का शुक्रगुजार हूँ आज के दिन के लिए कि खुदावन ने एक दफ़ा फिर से ये मौका दिया कि मैं और खुदा की खादमा, मैं और पास्टर अमरीन, हम एक दफ़ा फिर से इकट्ठे इस कलाम को देने वाले हैं। और हमने इस कलाम को बिल्कुल भी प्लान नहीं किया। ये सिर्फ़ और सिर्फ खुदा की ही मदद से और खुदा के ही इरादे से हम आज यहाँ आपके सामने खड़े हैं। और जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है कि ये बड़ा मुश्किल काम है कि दोनों प्रीचर्स आकर खड़े हों और एक सीक्वेंस में कलाम को दें। और बहुत मुश्किल है ये कि एक रूम में होकर उस बात को आप तक पहुंचाएं जो खुदा ने हमारे दिल में डाली है। कम से कम हम 2 या 3 दफ़ा कोशिश करते हैं कि हम ऐसा इकट्ठे जो है वो मैसेज को दे सकें। तो खुदावन के नाम को सारा इज़्ज़त जलाल है। और मेरा ईमान है कि आज आप मैसेज को सुनेंगे, बरकत पाएंगे और यहाँ से खुदा की बरकत को लेकर जाएंगे। हालेलुया। क्या आप रेडी हैं खुदा के कलाम के लिए? ज़ोरदार तालियां बजा देंगे। हालेलुया। तो लगाइए यहाँ पर हमारा पोस्टर, बोलिए मेरे साथ, सेक्सुअल सिन। सेक्सुअल सिन। उर्दू में इसको बोलेंगे जिनसी पाप, जिनसी गुनाह। और हिंदी में इसको, इसकी सही ट्रांसलेशन क्या है, कोई मुझे बता सकता है? यौन पाप, यौन पाप, यौन पाप यानी कि शारीरिक कह लें, फिजिकल कह लें, और व्यभिचार इसको कह लें। सैक्शुअल सिन ਇਹੋ जी चीज़ है, सारिਆਂ ਨੂੰ पता है। तर्जुमा ना भी करिए तो ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ जाएगी। क्यों जी, सही कह रहा हूँ मैं? तो आज ये मैसेज जो यहाँ पर लग गया है पोस्टर, और ये मैसेज लगने से पहले ही जो सब है ना वो ऐसे बैठ गए हैं कि आज कुछ होने वाला है। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लें और कुर्सी की जो पुश्त है उसको सीधा कर लें, क्योंकि आज आप वाकई टेक ऑफ होने वाले हैं। हालेलुया। ये मैसेज सबके लिए है, मेरे लिए भी है, पास्टर अम्बरीन के लिए भी है, मेरे बच्चों के लिए है, आप सब जो यहाँ कलीसिया बैठी है आपके लिए, एक एक के लिए। और जो सुन रहे हैं, जो यहाँ नहीं भी हैं, जो ऑनलाइन देख रहे हैं, सबके लिए ये मैसेज है। बोले सबके लिए, सबके लिए। और हम बाइबल से बाहर नहीं जाते, ना कभी गए हैं ना कभी जाएंगे। हम बाइबल में से ही आपको सारी बातें बताएंगे और कलाम की बातें बताएंगे। हालेलुया। तो ये बड़ा ही टफ सर्मन है, बड़ी मुश्किल से इसकी सारी तैयारी हुई है। आप हमारे लिए भी दुआ करें कि इस मुश्किल कलाम को हम बड़ी आत्मा के साथ दे सकें और ये कलाम आप तक पहुँचे और आप बरकत पाएँ। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप रेडी हैं चर्च? तो फर्स्ट जो बात मैं आपको जो इंट्रो देना चाहता हूँ, जो इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ, वो ये है कि ये कलाम क्यों आया है। सबसे पहला सवाल है ना, ये टॉपिक क्यों आया है, सेक्सुअल सिन के बारे में क्यों आया है। पहले भी मैंने इसके ऊपर एक कलाम दिया हुआ है सेक्सुअल इमोरैलिटी के बारे में, और वो 2 साल पहले मैंने कलाम दिया था, लेकिन वो कलाम टोटली डिफरेंट था। ये कलाम टोटली डिफरेंट है। जब आप सुनेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा जो चीज़ें उस कलाम में से मिस हो गई वो सारी की सारी खुदा ने इस कलाम में डाल दी हैं, क्योंकि ये ज़रूरी था। बोले ज़रूरी था, ज़रूरी था। तो आज ये मैसेज इसलिए आपके पास आया चर्च, क्योंकि आज शैतान क्या कर रहा है, ध्यान से सुने। शैतान क्या कर रहा है कि शैतान आज उसका सबसे बड़ा जो वेपन है, जो उसका सबसे बड़ा हथियार है इब्लीस का, वो आज सेक्सुअल सिन है। कि वो सेक्स को यूज करता है और वो हमें परमेश्वर से दूर कर देता है। आज चर्चिज में, सुने मेरी बात, आज चर्चिज में इनके ऊपर टॉपिक नहीं है, इन टॉपिक्स के ऊपर बात नहीं की जाती। पता है आपको, इंडिया पाकिस्तान में तो बिल्कुल नहीं की जाती, यूरोप अमेरिका में फिर भी की जाती है, लेकिन हमारे चर्चिज में नहीं बात की जाती। सबसे पहली उसकी वजह ये, लोग क्या कहेंगे, लोग नाराज हो जाएंगे, लोग बुरा मान जाएंगे, लोग पर्सनली ले लेंगे इस चीज को। दूसरी बात कि अगर आपने सेक्सुअल सिन पे बात करनी है तो
آپ کو خود بہت پاک ہونے کی ضرورت ہے. پاسٹرز کو, لیڈرز کو خود شدھ ہونے کی ضرورت ہے, ورنہ آپ اس کے اوپر نہیں بول سکتے. تو اسی لیے آج کلیسیا میں سے یہ ٹاپکس چلے گئے ہیں. یہ ٹیبو قسم کی ٹیچنگ ہے, لوگ اس کو نہیں سناتے نہیں ہیں, سننا نہیں چاہتے. لیکن مجھے بتائیں, کیا بے وچار کا وچن میں ذکر ہے یا نہیں؟ کیا سیکشول سنس کا وچن میں ذکر ہے یا نہیں؟ تو ہر وچن کی بات چرچ میں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ تو اسی لیے آج یہ کلام آیا ہے. بجا دیں یسوع کے لیے تالیاں. خداوند کے نام کو سارا عزت و جلال. میں پاسٹر ہارون سے جب ہم یہ کلام کی تیاری کر رہے تھے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ سال جب سے شروع ہوا ہے تو ہم کریکٹیو میسیجز دے رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ پورے طور سے پاک اور صاف اور کامل بن سکیں تاکہ یسوع کے قد کے اندازے تک تو ہم پہنچ سکیں نا. ہاللیلویہ. تو یہ جو میسیجز ہے, دیکھیے میں اس کے کوئی خلاف نہیں بول رہی ہوں. میں آپ سے صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں ہم سب جانتے ہیں کہ یسوع کے سوا نجات ہمیں نہیں مل سکتی. یہ میسیجز بھی ضروری ہیں. ہمیں صرف اچھی چیزیں سننے کا شوق ہوتا ہے, ہم صرف اچھی چیز ہی سننا چاہتے ہیں, ہم صرف بلیسنگز کے بارے میں سننا چاہتے ہیں. مگر ان بلیسنگز تک کیسے پہنچنا ہے یہ بتانا بھی ضروری ہے یا نہیں ہے؟ بہت ضروری. اور اگر بلیسنگز نہیں مل رہی ہیں تو اس کی وجہ بھی تو بتانی چاہیے نا. تو آج اگر آپ کی زندگی میں بلیسنگز ایک رکاوٹ ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے. تو یہ ہمارا فرض ہے, کیونکہ کل کو آپ یہ بولیں گے کہ ہمیں پاسٹر ہارون نے, پاسٹر امبرین نے کبھی بتایا ہی نہیں یہ باتیں. سچ ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ میں آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو افینڈ اینی ون, میں کسی کو نہیں بول رہی ہوں, مگر ہم اس طرح سے کلام نہیں پڑھتے ہیں, ٹو بی ویری آنیسٹ. اسپیشلی جو ورکنگ کلاس ہے, ہم شاید روز ہر روز بائبل اسٹڈی نہیں کر پاتے, ہم روز کلام نہیں پڑھ سکتے. شاید ہمارے اندر وہ وزڈم نہیں ہے, وہ گیان, وہ حکمت نہیں ہے کہ ہم کلام کو سمجھ سکیں. تو بینگ پاسٹرز, بینگ لیڈرز, ہمارا فرض ہے کہ ہم ایسی باتیں آپ تک پہنچائیں تاکہ آپ اس بلیسنگ کو لے سکیں جو ایک رکاوٹ بنی ہوئی ہے آپ کی زندگی میں. آمین. آمین. تو جیسے کہ پاسٹر صاحب نے کہا کہ ہم بہت سے پاسٹرز ہیں ان چیزوں کے بارے میں نہیں پریچ کرتے. وہ پتہ ہے کیوں نہیں پریچ کرتے؟ ان کا پرسنل معاملہ ہے. اٹس سم تھنگ ویری پرسنل. مجھے ایک بات بتائیں, جب آپ کو پرسنل پرابلم ہوتی ہے کس کو فون اٹھا کے کرتے ہیں آپ؟ سب سے پہلے پاسٹر صاحب کو کرتے ہیں نا. تو تب پرسنل کیوں نہیں ہوتا مجھے بتائیں. مگر جب ایسی چیزیں آتی ہیں تب بولتے ہیں کہ نہیں, اٹس دیئر پرسنل لائف. یسوع آپ کی پرسنل لائف میں بھی جو ہے وہ کام کرتا ہے. یور پرسنل لائف ریفلیکٹس یور فزیکل لائف. کہ آپ کی پرسنل لائف میں کیا ہو رہا ہے وہ نظر آتا ہے کہ ہاں یہ بندہ جو ہے یہ خدا کے ساتھ وفاداری کے ساتھ چل رہا ہے, یہ سچا خدا کا خادم ہے, یہ سچی خدا کی بندی ہے, یہ ایک دھرمی ہے, یہ ایک راست باز ہے. آمین. اور جیسے کہ سیکشول سن, بیٹا اس کا فیڈ بیک ابھی تک آ رہا ہے مجھے. آپ بیٹا اس کو, میری بات, اس کو آپ گین کم کرو, گین کم کرو, گین کم کرو اور والیوم اونچا کرو, ٹھیک ہے؟ وہ ٹھیک ہو جائے گا مائک. جیسے کہ پاس صاحب نے کہا کہ یہ جو سیکشول سن ہے, ہم آج مجھے لگ رہا ہے کہ بہت سے لوگ نہیں آئے ہیں, ٹو بی ویری آنیسٹ, کمپیئر ٹو پاسٹ 2 ویکس جو اٹینڈنس ہے اس طرح سے نہیں آج ہے. پتہ ہے کیوں؟ یہ کلام ہمارے لیے نہیں ہے. آپ کو کیسے پتہ ہے کہ کلام آپ کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ صرف ٹاپک دے کے آپ ڈیسائیڈ کر لیتے ہو کہ ہم نے آج چرچ نہیں جانا کیونکہ یہ تو ہمارے پہ لاگو ہی نہیں ہوتا ہے. ہم تو میرڈ ہیں, ہم گناہ کرتے ہی نہیں ہے. یہ آج کل میرڈ نو ہی زیادہ آخر آئی ہوئی ہے, میرڈ نو ہی زیادہ جوانیاں چڑھی ہوئی ہیں. میں سچ کہہ رہی ہوں. یہ حقیقت ہے, کیونکہ ایسے واقعے آئے ہیں ہمارے سامنے کہ میرڈ کپل ہی جو ہے نا وہ سیکشل سنس میں جو ہے وہ پکڑا گیا ہے. تو اسی وجہ سے لوگ نہیں آئے آج یہ سوچ کے کہ یہ کلام تو ہے ہی نہیں ہمارے لیے, کیونکہ ہم تو میرڈ ہیں, ہم تو پاک ہیں, میں تو اپنی بیوی کے ساتھ بہت فیتھفل ہوں, میں تو اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بہت فیتھفل ہوں. مگر کلام میں کچھ ایسی باتیں بھی ہوتی ہیں جہاں آپ کو معلوم پڑتا ہے کہ نہیں, یہ کلام میرے لیے ہے. جیسے کہ پاسٹر صاحب نے کہا یہ کلام میرے لیے بھی ہے, یہ کلام پاسٹر صاحب کے لیے. آمین. اور میرا ایمان ہے کہ جیسے جیسے ہم آپ کو آج کلام میں سکھائیں گے آپ کہیں نہ کہیں ضرور کنیکٹ کریں گے.
ضروری نہیں ہے کہ وہ سیکشل سن ہی ہو, کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے کلام میں سے کہ آپ فوراً کنیکٹ کر جائیں اور آپ اس چیز کا اقرار کریں, خدا سے معافی مانگیں اور اپنی بلیسنگ کو لے سکیں. ہاللیلویا, آمین. ہاللیلویا, آمین. اور جیسے خدا کی خادمہ نے کہا ہے کہ یہ میسیج سب کے لیے, چاہے آپ شادی شدہ ہیں, چاہے آپ منگنی شدہ ہیں, چاہے آپ ابھی شادی نہیں ہوئی, ہر طرح سے یہ ایک سیکس ایک ایسی چیز ہے کہ یہ جسمانی ضرورت ہے. جیسے ہمیں بھوک لگتی ہے نا تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم روٹی کھاتے ہیں, لیکن خدا نے کہا ہے نا کہ ہر چیز نہیں اس منہ میں ڈالنی, کہا ہے بائبل میں یا نہیں کہا؟ اسی طرح سیکس کی جو بھوک ہے اس کو کیسے آپ نے کنٹرول کرنا ہے اور کہاں یوز کرنا ہے, وہ آج ہم خدا کے کلام سے سیکھنے والے ہیں. تو یہ میسیج سب کے لیے ہونے والا ہے. ہاللیلویا, آمین. تو پہلا جو ریفرنس میں دینا چاہتا ہوں, اس سے پہلے میں ایک اور بات بولوں گا کہ میں آج آپ سے پوچھتا ہوں, چلیں تھوڑا ریلیکس ہو جائیں, تھوڑا سا لے لو ذرا, جو اتنی دیر سے آپ نے سانس روکا ہوا ہے تو سانس ذرا لے لیں آپ. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں, مجھے یہ بتائیے کہ سیکس کس نے بنایا ہے؟ کتنے لوگ کہتے ہیں کہ سیکس خدا نے بنایا ہے, اور کتنے لوگ کہتے ہیں کہ شیطان نے سیکس بنایا؟ کتنے لوگ کہتے ہیں کہ خدا نے سیکس بنایا ہے؟ نیچے کر لیں, شرمائے مت, یہ ایک ہاں یہ اوپن ڈسکشن ہے کوئی اور دیکھیں یہ آپ کے فائدے کے لیے باتیں. ہم کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جو کلام سے باہر ہے, یا کوئی ایسی بات ہے جس سے آپ کا تعلق نہیں ہے, کہیں ایسے چھپ رہے ہیں ایک دوسرے کے پیچھے, او بھائی باہر نکل آؤ کرسی سے. کتنے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کام شیطان کا ہے؟ تو باقی کدھر گئے ہیں جو باقیوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے؟ ہاں نیوٹرل ہے, نیوٹرل ہے. دیکھیں سنیں میری بات, آج جب سیکس کا نام آتا ہے نا تو ہم یہی سمجھ, اور یہ تو غلط ہے, یہ تو پاپ ہے, یہ تو ہم نے کرنا نہیں ہے, یہ تو شیطان کا کام ہے. ایسا نہیں ہے چرچ. خدا نے یہ بہت پیارا ایموشن بنایا ہے, لیکن بنایا کس کے لیے ہے؟ ہسبینڈ اور وائف کے لیے. بولیے میرے ساتھ, ہسبینڈ اور وائف کے لیے. بولیں میاں اور بیوی کے لیے, شادی کے لیے. بولیں شادی کے لیے. لیکن آج کیا ہو رہا ہے, کیوں یہ میسج آیا ہے کہ شیطان کیا کر رہا ہے کہ وہ اس نے جو سیکس ہے اس کو شادی میں سے کم کر دیا ہے اور شادی کے باہر زیادہ کر دیا ہے. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ شادی کے بعد سیکس کم ہوتا ہے, شادی سے پہلے اور شادی کے باہر سیکس زیادہ ہوتا ہے, جو کہ خدا کو ناپسند ہے چرچ. اور ابلیس کو یہ چیزیں معلوم ہیں, اور اسی لیے وہ اس ہتھیار کو یوز کرتا ہے اور ہم اس کے وکٹم بن جاتے ہیں. تو آج میرا ایمان ہے, ہم دونوں کا یہ ایمان ہے کہ آج ہم خدا کے کلام سے سیکھیں گے, بلیس ہوں گے اور شدھ ہو کر یہاں سے جائیں گے یسوع کے جلال کے لیے. ہاللیلویا, سارا جلال خدا کے نام کو. آمین. یہ ہلکی بھلکی باتیں ذرا ہم بیچ میں کرتے رہیں گے, ورنہ صاف پھر سے جو ہے نا وہ رک جائے گا. تو خدا آپ کو بڑی برکت ہے. میرے ساتھ نکالیے پہلا حوالہ, عبرانیوں اس کا 13واں ادھیائے 13th چیپٹر اور اس کی 4تھی ورس میں کیا لکھا ہے. یہ ہمارا پہلا حوالہ ہے, نوٹ کر لیں. 13-14 عبرانیوں میں لکھا ہے, بیاہ کرنا سب میں عزت کی بات سمجھی جائے. ہاللیلویا. بولیں شادی کرنا, بیاہ کرنا سب میں, بولیں سب میں عزت کی بات سمجھی جائے. کئی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں پاسٹر جی میں شادی نہیں کرنی, میں نے شادی نہیں کرنی. منہ سے لڑکیاں بولتی ہیں میں نے شادی نہیں کرنی, ریجیکٹ کرتی ہیں اس چیز کو. لوگ لڑکے یہ ریجیکٹ کرتے ہیں, لیکن آج خدا کا کلام ہمیں کیا سکھا رہا ہے؟ یہ ایک عزت کی بات ہے. ہاللیلویا. تو اگر آج آپ میرڈ ہیں یا میرڈ ہونے والے ہیں, شادی ہونے والی ہے, یہ خدا آپ کو عزت دینے والا ہے. لیکن جب خدا آپ کو عزت دے رہا ہے, چلو دھیان سے سنیں, آپ کو اس عزت کو قائم رکھنا ہے. آپ کو اس شادی کی عزت کو قائم رکھنا ہے, اس رشتے کو قائم رکھنا ہے, اس کی عزت, اس کی پاور کو سمجھنا ہے آپ نے. یہ عزت آپ کے ہاتھ میں ہے. بولیں عزت ہمارے ہاتھ میں ہے. آپ کی اپنی عزت, بولیں اپنی عزت, اور آپ کی بیوی کی عزت.
बीवी की इज्जत। اور بیوی یہ کہے کہ میری عزت اور میرے ہسبینڈ کی عزت میرے اپنے ہاتھ میں. تو شادی ایک عزت کی بات ہے اور بیاہ کرنا ایک عزت کی بات ہے. اور آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ اور بستر بے داغ رہے. کیا لکھا ہے؟ بستر بے داغ رہے. اس بستر پہ پاپ کا داغ نہیں ہونا چاہیے. لیکن آج بستر جس پر میاں بیوی کو لیٹنا چاہیے اور اس رشتے کو نبھانا چاہیے جس کے لیے خدا نے ان کو جوڑا ہے. خدا نے سیکس اس لیے بنایا ہے تاکہ آپ کی نسل بڑھے, آپ بچے پیدا کریں, پھلو پھولو, دنیا کی انتہا تک معمور ہو. ہاللیلویا. یہ خدا کا نظام ہے. آپ خدا کی رحمت سے اس دنیا میں آئے ہیں. اگر وہ عمل نہ ہوتا تو آپ آج یہاں نہ بیٹھے ہوتے. تو یہ خدا کی برکت ہے. لیکن اگر آپ اس کو مس یوز کریں گے تو یہ خدا کی برکت آپ کے لیے لعنت بن جائے گی. اور بستر بے داغ رہے. بولے بستر بے داغ رہے. بے داغ کیسے رہے گا؟ جب آپ اس کے اوپر کسی اور پارٹنر کو نہیں لٹائیں گے. لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ بستر کسی کا ہے, کسی اور کو وہاں لیٹنا چاہیے لیکن لیٹ کوئی اور. یہ سارے پاپ بستر پہ ہی تو ہوتے ہیں چرچ. میں صحیح کہہ رہا ہوں یا غلط کہہ رہا ہوں؟ مجھے بتا. شروع کہیں اور سے ہوتی ہیں, اس پاپ کا اینڈ کہاں ہوتا ہے؟ بولیں بستر پر. بستر پر. اس بستر پر آپ اگر شادی شدہ ہیں تو آپ کا ہسبینڈ اور آپ کی بیوی ہی ہونی چاہیے, کوئی اور تیسرا شخص نہیں ہونا چاہیے, کوئی اور وہاں نہیں ہو سکتا. یہ بات ان کے لیے بھی ہے جن کی شادی ہو چکی ہے, لیکن یہ بات ان کے لیے بھی ہے. میرے بچوں دھیان سے سنو, اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی تب بھی آپ کا بستر پاک رہنا چاہیے. آپ اس بستر کو مانگ لیں اپنی بیوی کے لیے کہ خداوند اس بستر پہ میں اور میری بیوی لیٹیں گے, اس بستر کو تو ہمیشہ پاک رکھنا. ہاللیلویا. لیکن آج کیا ہو رہا ہے عزیزوں کہ بستر ناپاک ہیں, داغ و داغ ہیں, اور خدا دیکھ رہا ہے چرچ سارا کچھ. اور آگے کیا لکھا ہے؟ بستر بے داغ رہے کیونکہ خدا حرام کاروں اور زانیوں کی عدالت کرے گا. اس کو ہندی میں ہم پڑھ دیں گے. پڑھیے. विवाह सब में आदर की बात समझी जाए. دوبارہ سے پڑھیے. विवाह सब में आदर की बात समझी जाए और विवाह बिछौना निष्कलंक रहे, ہاں جی, क्योंकि परमेश्वर व्यभिचारियों और पर स्त्रीगामियों का न्याय करेगा. کا نیائے کرے گا. ہاللیلویا. تو چرچ آج یہ ہماری اوپننگ سٹیٹمنٹ ہے, یہ اوپننگ ورس ہے کہ بستر آپ کا پاک ہونا چاہیے. اس بستر پہ میاں بیوی بیٹھ کر ہاتھ پکڑ کر دعا کریں. ہاللیلویا. اپنے بستر کو یسوع کے خون میں چھپائیں. جی بتائیے. ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ منگنی کر لیتے ہیں اور منگنی کرنے کے بعد وہ لیو ان ریلیشن شپ میں رہتے ہیں, اور وہ اس چیز کو ویلیڈیٹ کر دیتے ہیں کہ نہیں ہماری تو اس سے شادی ہونی ہے, تو ہم ابھی سے رہنا شروع کر دیا ہم نے. بٹ یہ گناہ ہے, یہ پاپ ہے. کلام آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتا, اور اگر آپ سے یہ گناہ ہوا ہے تو آج خدا سے معافی مانگے. خدا آپ کو یہ کلام اجازت نہیں دیتا کہ اگر آپ کی منگنی بھی ہو چکی ہے تو آپ اس لڑکے کے ساتھ یا اس لڑکی کے ساتھ رہیں. آپ کیا گارنٹی کر سکتے ہیں کہ آپ کی اس سے شادی ہوگی؟ مجھے بتائیں. منگنیاں ٹوٹتی نہیں ہیں؟ ٹوٹتی ہیں. تو آپ نے ایک دوسرے کو جو ہے وہ ایک طرح سے بے عزت کر دیا پہلے سے ہی, شادی سے پہلے ہی. تو یہ کلام اس لیے آیا ہے آپ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ آج اگر آپ کی زندگی میں کوئی رکاوٹ ہے, اگر کوئی بلیسنگ نہیں مل رہی ہے آپ کو جس کے لیے آپ دعا کریں, بے شک آپ کی شادی ہو چکی ہے, شاید آپ نے شادی سے پہلے یہ گناہ کیا ہو کہ آپ منگنی کر کے کٹھے رہ رہے تھے اور اس چیز کو آپ نے ویلیڈیٹ کیا ہوتا, نہیں وہ میری منگیتر ہے, نہیں وہ میرا فیونسے ہے, ہماری ابھی 1 سال میں شادی ہو جائے گی. کلام آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتا عزیزوں. پلیز اس بات کو پلے باندھ لیں آپ لوگ. اور یہ بہت کامن ہو گیا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ دبئی میں لیو ان ریلیشن شپس لیگل ہو گئے ہیں. یس, ایم آئی رائٹ؟ تو یہ لوگوں نے اس کو ایک بہانہ بنا لیا ہے کہ نہیں یہ لیگلائز کر دیا گیا ہے, خرچہ بچتا ہے, آگے بھی جا کے ہم نے اکٹھے ہی تو رہنا ہے, ہم ابھی سے ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں,
ایک دوسرے کو سمجھیں گے, اس کو کھانے میں کیا پسند ہے, اس کو پہننا کیا پسند ہے. یہ چیزیں ہم ایکسکیوز بنا کے جو ہے نا وہ کٹھے رہنا شروع کر دیتے ہیں, وچ از کمپلیٹلی رانگ خدا کے کلام کے مطابق. اور خدا کا کلام یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ کون ہیں, حرام کار ہیں اور زانی لوگ ہیں. اور کون اس کا انصاف کرے گا, خدا کرے گا. آمین. بولیے بستر, بولے میرا بستر میرا بستر ہمیشہ بے داغ رہے. ہمیشہ بے داغ. آمین. آمین. یہ ضروری ہے. اور جب ایسے کپل سے پوچھا جاتا ہے نا کہ بھائی آپ ایسا کیوں کر رہے ہو, میں آپ کو بتا رہا ہوں کوئی چرچ نہیں پوچھتا. پاسٹر کو بس لوگ آ رہے ہیں اور پیسے آ رہے ہیں اور کچھ نہیں چاہیے. وہی جیسے میں نے کہا نا کہ ان کی پرسنل لائف ہے, ہم کیوں انٹرفیئر کریں. لیکن آپ کی پرسنل لائف جو ہے وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی پرسنل لائف میں کیا چل رہا ہے. اگر آپ ایک چیز غلط کر کے چرچ میں آ رہے ہیں, دوسرا بھی کرے گا. اور جو لوگ غلط کرتے ہیں ہم انہیں موقع دیتے ہیں سدھارنے کا, کہ وہ سدھریں. ہم ان سے بات کرتے ہیں, ہم ان کو بتاتے ہیں بیٹا یہ غلط ہے, اس چیز کو اپنے جیون سے نکالو. لیکن اگر آگے سے وہ یہ بولتے ہیں کہ نہیں پاسٹر جی آپ کو نہیں پتا, ہم لوگ ساتھ رہتے ہیں لیکن ہم کرتے کچھ نہیں ہیں, ہم بالکل صاف ہیں, ہم پاک صاف ہیں, ہمارا ریلیشن شپ پاک صاف ہے. تو میں نے لوگوں کو وہی کہا کہ بیٹا اٹ از ہارڈ ٹو بلیو, آپ جانو خدا جانو, میرا کام تھا آپ کو سچی بات بول دینا. اگر آپ نہیں کر رہے ہو تو آپ اپنے بستر کو داغ و داغ کر رہے ہو اور خدا آپ کی عدالت کرے گا. چرچ دیکھیں, یہ ساری ایسی باتیں ہیں جو چرچز میں نہیں ہوتی ہیں, ڈسکس نہیں کی جاتی ہیں. ہم تو کلام کی ہی بات آپ کو کر رہے ہیں اور ان چیزوں کو پریکٹیکلٹی کے ساتھ جوڑتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ ہماری انٹریکشن بہت سارے لوگوں سے ہے جو اس چرچ میں نہیں بھی ہیں. پلیز کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم چرچ کے لوگوں کی ہی صرف مثال دے رہے ہیں, ہم پوری دنیا ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اور ہمیں کپلز کاؤنسلنگ کے لیے ریکویسٹ کرتے ہیں, تو پھر ہم جب ان سے بات کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں کھل کے ہمارے سامنے آتی ہیں. کیا آپ برکت پا رہے ہیں چرچ؟ خاموشی, میں کہنا میں ادھر پن گراؤں نا اگر, تو وہ اس سوئی گرنے کی آواز آئے گی کر کے. بجا دیں یسوع کے لیے تالیاں یار. تو سیدھے چلو گیا. اور آئے اب ہم کلام کی پہلی آیت کی طرف چلیں گے. میرے ساتھ نکالیے پرووربس, امثال, نیتی وچن. پرووربس چیپٹر 5, امثال اس کا 5واں باب, نیتی وچن اس کا 5واں ادھیائے, اور اس کی 3 سے 5 آیت تک ہم پڑھیں گے کہ شروعات ہوتی کہاں سے ہے. کیونکہ بیگانہ عورت کے ہونٹوں سے شہد ٹپکتا ہے اور اس کا منہ تیل سے زیادہ چکنا ہے. ہندی میں پڑھ دیں سسٹر جی. کیونکہ پرائی استری کے ہونٹوں سے مدھو ٹپکتا ہے اور اس کی باتیں تیل سے بھی ادھک چکنی ہوتی ہے. پاس صاحب نے آپ کو یاد ہے کہ کئی دفعہ بتایا ہے کہ ابلیس کیا کرتا ہے. اس نے خداوند یسوع مسیح کی, خدا کی بادشاہی کی, اس نے تو دیکھیں سب سے پہلے اپنی بادشاہت بنائی ہے. جیسے کہ آسمان کی ایک کنگڈم ہے, یسوع کنگڈم ہے, اس نے بھی اپنی ایک کنگڈم بنائی ہے اس زمین پر. پھر اس نے ہر چیز کو جو بائبل میں ہے, جو یسوع کے مطابق ہے, اس نے اس کو ریپلیکیٹ کر دیا ہے. ریپلیکا سمجھتے ہیں نا, کڑیوں کو تو سمجھ آتی ہے کہ ریپلیکا, اس کی نقل کر دی, اس کی کاپی کی ہے. تو وہ بیسکلی کیا ہی, ہیز اے کاپی کیٹ. جیسے کہ پطرس میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ شیر ببر کی طرح دھاڑتا پھرتا ہے. شیر ببر کی طرح, ہی از ناٹ شیر ببر بٹ ہی وانٹس ٹو بی, وہ بننا چاہتا ہے شیر ببر. تو اس نے کاپی کر لیا اس چیز کو. اسی طرح اس نے یہاں پہ کیا کیا ہے, آپ کو پتا ہوگا کہ کلام میں شہد کے بارے میں کیا لکھا ہوا ہے, کہ جو خدا کا کلام ہے وہ کیا ہے, شہد کے ٹپکوں سے بھی زیادہ. آمین. تو اس نے اس چیز کو کاپی کیا یہاں پہ یا نہیں کیا, کہ اس کے ہونٹوں سے کیا ٹپکتا ہے, شہد ٹپکتا ہے. ایک بیگانہ عورت, ایک جو دھرمی عورت ہے, ایک جو راست باز عورت ہے, ایک جو مسیحی صحیح کرسچن عورت ہے, اس کے منہ سے خدا کا کلام کا شہد ٹپکنا چاہیے. اور آگے کیا لکھا, اور اس کا منہ تیل سے زیادہ چکنا ہے. اور کلام میں تیل کس کو ظاہر کرتا ہے, انوائنٹنگ کو. تو یہاں پہ اس ابلیس نے دونوں چیزوں کو چرایا یا نہیں چرایا, مجھے بتائیں. اس نے شہد کو بھی کاپی کر لیا اور اس نے
तेल को भी. और यहीं पे हम जो है ना वो मार खा जाते हैं. हम ये समझते हैं कि वो औरत है, उसके मुंह से तो कलाम की बातें टपक रही हैं शहद की तरह, उसके ऊपर तो तेल अनॉइंटिंग है, मगर ये गलत चीज है. इसलिए खुदा कहता है कि रूहों का इम्तियाज करो. यू शुड हैव द डिसर्नमेंट ऑफ स्पिरिट. हम समझते हैं कि वो मेरे लिए दुआ कर रही है, पास्टर जी वो तो मेरे लिए दुआ कर रही है, पास्टर जी वो तो मुझे कलाम सुनाती है, उसके ऊपर तो मसा है. कैसे कह सकते हैं आप? एक बेगाना औरत, अगर तो वो आपकी बीवी नहीं है तो वो बेगाना है. यस और नो? चाहे आप मैरिड हैं या सिंगल हैं. अगर आप सिंगल भी हैं तो एक बेगाना औरत आपके लिए स्ट्रेंजर है. शी इज अ स्ट्रेंजर फॉर यू अनलेस एंड अनटिल वो आपकी मंगेतर है. तो जब आपको लगे कि एक औरत जो कि बेगाना है, उसके मुंह से, उसके होंठों से शहद टपक रहा है और उसके क्या है, मुंह से तेल से ज्यादा चिकनी, मतलब कि चुपड़ी चुपड़ी बातें जो करती हैं. हाय तू कितना सोना है, मेरा तो हस्बैंड भी मुझे ऐसे ट्रीट नहीं करता जैसे तुम मुझे ट्रीट करते हो, मेरा तो हस्बैंड भी मुझसे ऐसे प्यार नहीं करता जैसे तुम मुझसे प्यार करते हो, तुम मुझे बहुत समझते हो, तुम मुझे बहुत अंडरस्टैंड करते हो, मेरी तो बीवी ऐसे दुआ नहीं करती जैसे तुम मेरे लिए करती हो, मेरी तो बीवी मेरे लिए ऐसा खाना नहीं बनाती जैसे कि तुम बनाती हो. सच है या नहीं है मुझे बताएं. बहुत औरतें हाँ कर रही हैं, बंदे चुप बैठे ने. जो न्यूली वेड्स हैं वो तो बिल्कुल ही खामोश हो गए हैं. तो ये देखें, ये सही बात है कि जो अबलीस है वो इस तरह से जो है ना हमें मैनिपुलेट करता है, आप कह लें. और आगे क्या लिखा है, पर उसका अंजाम नागदुने की मानंद तल्ख और धोधारी तलवार की मानंद तेज है. हिंदी में क्या है? तो परंतु इसका परिणाम नागदोना सा कड़वा और दोधारी तलवार सा पौना होता है. दो धारी तलवार किसके बारे में लिखा हुआ है? वचन के बाद. हालेलुया, इस वचन के लिए लिखा हुआ है. कलाम क्या कहता है इब्रानियों के? खुदा का कलाम हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है. तो आपने क्या करना है कि जब ऐसी बेगाना औरत आए ना मुंडियों, जिसके मुंह से शहद टपक रहा है, तेल जैसी चिकनी बातें करनी है, तो आपने बस खुदा के कलाम को लेकर आना है, जो कि आप हर एक दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है, क्योंकि वो आपको डिफेंड करना भी सिखाएगा और वो आपको अटैक करना भी सिखाएगा. हालेलुया. अरे उसकी जुबान क्या धोधारी तलवार है, हमारे पास असली धोधारी तलवार है, खुदा का कलाम. Oh yes. हर एक दो धारी तलवार से लिखा हुआ है, शार्पर देन एनी टू एज स्वॉर्ड. टू एज्ड इसलिए ताकि आप दफा भी कर सके, डिफेंस भी कर सके और अटैक भी कर सके, हमला भी कर सके. तो ऐसी औरत जब आपके सामने आए, या ऐसा शख्स या ऐसा मर्द आपके सामने आए, ये कलाम दोनों के लिए है, सिर्फ औरतों के लिए नहीं, ये आदमियों के लिए भी है. तो आपने इस दो धारी तलवार को इस्तेमाल करना है. आमीन. बोल, तेरे मुंह में क्या दो धारी तलवार है? मेरे तो हाथ में है, मेरे तो दिल में है. हालेलुया. कलाम की उस दो धारी तलवार से उस पर अटैक करे. आमीन. आगे लिखा है, उसके पांव मौत की तरफ जाते हैं, उसके कदम पाताल तक पहुंचते हैं. तो देखें, अंजाम बुरा होता है. बोले अंजाम बुरा होता है. अंजाम बुरा होता है. खुदा क्या चाहता है कि हमारे पांव कहाँ जाएं? उसकी राह पे चलें. उसका कलाम जब तक आपके पास नहीं है ना, कलाम में क्या लिखा है कि तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए और राह के लिए, तो हम तो उसको यूज ही नहीं करते. जब ये कलाम हमारे पास होगा तो हमारे जो पाँव हैं वो खुदा कभी भी किसी बेगाना औरत की तरफ नहीं जाने देगा, ना किसी बेगाना मर्द की तरफ, ना किसी बेगाना औरत की तरफ. तो आज इस दो धारी तलवार को इस्तेमाल करना सीखें अजीजों, और इसका यूज करें, इसको यूज करें अपनी जिंदगी में. आमीन. आगे पढ़ेंगे, आगे हम फौरन चलेंगे प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 और उसकी 24 से 28 आयत तक हम पढ़ेंगे. इमसाल उसका 6 बाप और उसकी 24 आयत से पढ़ेंगे. क्या लिखा है? ताकि तुझको बुरी औरत से बचाए, यानी बेगाना औरत की जुबान की चापलूसी से. फिर वही बात आ गई, फिर जुबान की बात आ गई, चापलूसी की बात आ गई, मीठी चिकनी चुपड़ी बातों की आ गई, कि वो अपनी जुबान से, अपनी बातों से आपको अट्रैक्ट करेगी.
आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आज आपने ड्रेसिंग बहुत अच्छी की हुई है, आज आप बहुत हैंडसम लग रहे थे, आज आपने सूट बहुत प्यारा पहना हुआ है, आज तुमने बाल बहुत अच्छे कर्ल किए हुए थे, परफ्यूम बड़ा अच्छा लगा है। आप कौन सी लिपस्टिक लगाती है, मुझे अपनी वाइफ के लिए भी ऐसी लेनी है। हाँ ये सच है, ये सूट आपने कहाँ से लेना है, मुझे अपनी वाइफ के लिए मंगवाना है। सच है या नहीं है मुझे बताएं। एक आपको वाकया सुनाता हूँ, सुने। खुदा की खादमा इसी तरह ही मैं और हम ऐसे जैसे तैयार होते हैं संडे, हम संडे को ही तैयार होते हैं, नॉर्मल रहते हैं बाकी दिनों में, संडे को हम तैयार हुए हुए थे। मेरी दो धारी तलवार मेरे साथ थी। तो ये इस तरह तैयार हुई हुई जैसे होती हैं। तो हम एक जगह मॉल चले गए, बच्चे भी साथ थे, तो ये इस तरह फिर रही हैं, मैं भी फिर रहा हूँ, तो मैं इनके साथ हूँ। लोगों की हिम्मत देखें आप, मैं साथ हूँ, बंदा ना ले गए। नहीं सिक्योरिटी गार्ड था, वो सिक्योरिटी गार्ड था। सुने तो सही, हाँ मैं साथ हूँ इनके, ठीक है। किसी क्या आदमी की जरूरत है कि वो इनको अप्रोच करे, मुझे बताएं। ओदी खैर नहीं है, लेकिन ये कलाम की बातें सुने। वो बंदा एक सिक्योरिटी गार्ड था, पाकिस्तानी था, और वो इनको मैंने देख लिया, इन्होंने नहीं देखा, ये ऐसे ही फिर रही हैं। मैंने देख लिया कि इनको कोई देख रहा है, ठीक है ना। अब मैंने देख लिया कि वो इनको देख रहा है और बहुत देर से देख रहा है, फिर उससे नहीं रहा गया, और फिर मैंने देखा है कि उसने इनको अप्रोच किया, और मैं पास हूं, और इनको आके क्या कह रहा है, सुने। इनको आके कह रहा है कि जी आपने सूट बड़ा अच्छा पहना हुआ है, कहां से लिया आपने, मैंने भी लेना है अपनी बीवी के। मैंने कहा इधर आप सोचे जरा उसके साथ क्या हुई होगी वहां पर, आपको अंदाजा है कि क्या हुई हुई। चर्च खत्म हो गया उन यहाँ पर काम था एक हस्बैंड का, मैं तो चली गई वहां से क्योंकि मुझे नहीं पता क्या। यहाँ पर एक काम था एक हस्बैंड का, बिल्कुल ठीक है ना। तो अभी मैं साथ हूं तो ये हाल है, अगर मैं नहीं होऊंगा तो वो सोचे क्या करता, किस तरह अप्रोच करता, कितने गलत तरीके से। और वो उसकी इंटेंशन पता लग गई थी कि वो किस इंटेंशन से वो पूछ रहा है, और उसको फिर जो है ना बड़े प्यार से मैंने उसकी जो है ना बड़ी सुथरी की, और मैंने उसको सिर्फ ये समझाया कि यार आप किसी की बीवी को उसके हस्बैंड के सामने ये कैसे कह सकते हो कि ये सूट बड़ा प्यारा आपने पहना हुआ है, आप क्या इनको जानते हो, आप क्या कभी इनसे मिले हो, आपकी जुर्रत कैसे हुई है, अगर मैं आपकी बीवी को इस तरह कहूं तो आपको कैसा लगेगा। वो यकीन माने उसका बस चलता हो मेरे पांव पकड़ लेता। तो लोग भी थोड़े इकट्ठे हो गए कि भाई क्या हुआ, मेरी आवाज जो थी वो ऊपर चली गई काफी। तो कहने का मकसद क्या है कि शैतान जो है वो अपना काम कर रहा है, और ये डेली लाइफ में, ये तो हमने एक अपनी छोटी सी एग्जांपल दी है, आप में से मैं गारंटी कर सकता हूं हर एक के साथ कुछ ना कुछ कभी ना कभी जरूर हुआ होगा। इसीलिए खुदा का ये जिंदा कलाम आपके पास आया है। बजा दे तालियां यीशु के लिए। देखिए इसलिए यहाँ पे लिखा है कि जुबान की चापलूसी से, चापलूसी आपको पता है क्या होता है, झूठी तारीफें करना किसी की झूठी तारीफ करके उसकी फेवर ले लेना। तो लोगों का यही काम होता है कि आपकी झूठी, हम समझते हैं कि हमारी तारीफ कर रहे हैं, वो झूठी तारीफ करके आपको फंसा रहे हैं, आपको अपनी तरफ कर रहे हैं। तो बेगाना औरत का भी, बेगाना मर्द का भी यही काम होता है। मुझे एक बात बताएं कि अगर मर्द आपको ऐसे अप्रोच कर रहा है और औरत आगे से जवाब दे दे, तो क्या उस मर्द की जरूरत है कि वो आपके साथ जबरदस्ती करे? मगर अगर वो जबरदस्ती कर रहा है तो वो एक जुर्म है, मगर अगर आप उसके साथ शामिल हो गए इस चीज में तो वो फिर गुनाह है। क्या औरत की मर्जी के खिलाफ कभी आदमी उसको हाथ लगा सकता है? मुझे सच बताएं, इवन आफ्टर मैरिज ऑल्सो, शादी के बाद छोड़ दें, देख भी नहीं सकता मर्द, देख भी नहीं सकता। अगर औरत की इच्छा ना हो तो मर्द औरत को देख भी नहीं सकता, ये मैं आपको बता दूं। तो मैं एक औरत होके ये यहाँ पे कलाम इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये चीज शुरू ही औरत से होती है। अगर औरत सिग्नल ना दे तो मर्द कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा, गाड़ी खड़ी रहेगी रेड के ऊपर। क्योंकि देखिए आगे क्या लिखा है कि तू अपने 25वीं आयत लगा देना बेटा, तू अपने दिल में उसके हुस्न पर आशिक ना हो और वो तुझको अपनी पलकों से शिकार ना करे। हिंदी में क्या है? उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा ना कर और तुझे अपने कटाज में फंसाने ना पाए।
تو لوگ جو مرد ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں "اف، کتنی اٹریکٹیو ہے وہ، کتنی خوبصورت ہے". آج تے میں کہنی ہے اے آئی نے سب کچھ بگاڑ دیتا ہے. ایڈیٹنگ کر کر کے کڑیا نے جڑا ہے نا اپنا وجود ہی بدل دیا ہے. میں تو کہتی ہوں. تو یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ پلکوں سے شکار کرتی ہے، مطلب کہ اپنی آنکھوں سے اشارہ کرتی ہے. آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ ہو گیا، وہ بیچارے دا بیڑا غرق ہو گیا. ہوتا ہے نا، آنکھوں سے شروع ہوتی نا. اگر کسی کو سگنل دینا ہو، ہے نا، یس اور نو، مجھے سچ بتائیں، آپ کو کچھ بولنے کی ضرورت نہیں ہے، کچھ بھی بولنے کی ضرورت نہیں ہے. لڑکے نے آنکھ ماری، لڑکی آپس میں بات کریں گے، پھر لڑکے آپس میں بات نہیں اس نے مجھے دیکھا ایسے، اس نے مجھے ایسے، اس نے بڑی پیار بڑی نظر سے دیکھا ہے. لڑکیوں نے ڈیپیاں لگائی ہوتی ہیں اپنی آنکھوں کی میک اپ کر کے. ناٹ دیٹ آئی ایم اگینسٹ اٹ، مگر صرف اس لیے اس کی آنکھیں بڑی پیاری ہیں، اس کی آنکھیں ہرنی جیسی ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو آنکھوں سے بات شروع ہوتی ہے. آنکھ بٹکا جس کو کہتے ہیں، ہے نا، بہت ہوتا ہے. کسی کو اگر کچھ نہ بھی کہنا، آنکھوں سے اشارہ کر دو نا، بس ختم ہو گئی گل. تو اس لیے آپ نے، اگر کوئی آپ کی طرف دیکھ بھی رہا نا، آپ ایسے کر دیں، آنکھیں بند کر لیں، اپنی آنکھوں پہ ہاتھ رکھیں اپنی آنکھوں پہ. بول خداوند یسوع مسیح، یہ آنکھیں صرف تجھے تکیں، صرف تیری راہ دیکھیں، اور ہمیشہ تجھے، تیرے اشارے پہ چلیں، یسوع کے نام میں. آمین آمین. بجا دیں یسوع کے جلال کو. 26 آیت میں لکھا ہے کیونکہ چھنال کے سبب سے آدمی ٹکڑے کا محتاج ہو جاتا ہے اور زانیہ قیمتی جان کا شکار کرتی ہے. اب یہاں پہ 2 عورتوں کا مینشن کیا ہوا ہے، ایک پروسٹیٹیوٹ کا، ایک قصبی کا، اور دوسرا ایک زانیہ کا، ایک بیگانہ، ایک جو کسی اور کی بیوی ہے، ایک دوسری عورت کا، ایک دوسری بیوی کا، مطلب کہ کسی اور کی بیوی کا ذکر کیا ہے، جس کو زانیہ کہتے ہیں، جس کو اڈلٹرس کہتے ہیں. تو یہاں پہ لکھا ہے کہ کیونکہ شنال کے سبب سے آدمی ٹکڑوں کا محتاج ہو جاتا ہے. ایک جو پروسٹیٹیوٹ ہے نا، اس کو آپ کے پیسوں کے علاوہ اس میں اور کوئی دلچسپی نہیں ہے. دھیان سے سنیں چرچ، یہ پارٹ بہت دھیان سے. ایک پروسٹیٹیوٹ کو، ایک قصبی کو آپ کے صرف پیسے چاہیے، کیونکہ اس کا پیشہ ہے، اس کا دھندا ہے. یہ جتنی دفعہ آپ اس کو پیسے دو گے، اتنی دفعہ وہ آپ کے ساتھ ٹائم گزارے گی. یس اور نو؟ مگر جو ایک زانیہ ہے، ایک اڈلٹرس جو ہے، وہ آپ کی جان کی شکار ہے، وہ آپ کی جان کی پیاسی ہے. اس کے آپ کے پیسوں سے لینا دینا نہیں ہے، اس کو صرف آپ کی زندگی چاہیے. وہ جب دیکھتی ہے نا، اور یہ بہت کامن ہو گیا، سوری ٹو سے، کہ جو جتنی سنگل لڑکیاں ہیں نا، وہ ہمیشہ میرڈ آدمیوں کے پیچھے بھاگتی ہیں. کیوں؟ وہ اسٹیبلشڈ ہے، اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس جاب ہے، وہ سیٹلڈ ہے، اس کے پاس گھر ہے، اور یہی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں عورتوں کو. میچور ہے، مجھے سمجھتا ہے، مجھے انڈرسٹینڈ کرتا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ سنگل لڑکیاں ہمیشہ میرڈ آدمیوں کے پیچھے جاتی ہیں. اس لیے یہاں پہ لکھا ہے کہ وہ زانیہ جو ہے وہ آپ کی جان کی شکار بن جاتی ہے. اس کو آپ کے پیسوں سے لینا دینا نہیں ہے، وہ آپ کی لائف، آپ کی زندگی کے پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ مجھے بھی یہی زندگی چاہیے، مجھے اسی کے ساتھ رہنا ہے، مجھے اسی سے شادی کرنی ہے، میں تو اسی کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں گی. میں ریسنٹلی ابھی ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی ایک چرچ کی. وہاں پہ ایک آدمی آیا ایک پاسٹر کے پاس. اس نے پوچھا، بڑا دکھی تھا وہ. اس نے کہا کہ میرے بھائی نے، وہ حرام کاری میں پکڑا گیا، اور جو عورت تھی اس نے بھی حرام کاری کی. دونوں نے زنا کاری کی، وہ بھی اڈلٹری میں پکڑا گیا، عورت بھی اڈلٹری میں پکڑی گئی. اور دونوں نے کیا کیا؟ اپنے اسپاؤزز کو، اس نے اپنے وائف کو طلاق دے دی، اور اس نے اپنے ہسبینڈ کو طلاق دے دی. اس نے یہ پوچھا کہ کیا ان کی شادی خدا کے کلام کے مطابق جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ اس نے کہا کہ بالکل جائز نہیں. اور لوگ ایسا کرتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اسپیشلی خدا میں آنے کے بعد بپتسمہ بھی تسی لینے دیو، سب کچھ کرتے ہو، چرچ بھی آ رہے ہو، مگر پھر آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ نہیں، میرا جو ٹرو پارٹنر ہے نا وہ یہ ہے، شی از مائی سول میٹ، ہی از مائی سول میٹ. تو آپ اس چکر میں اپنی بیوی کو دھوکہ دے رہے ہو، اور وہ اپنے ہسبینڈ کو دھوکہ دیتی ہے، اور آپ شادی کر دیتے ہیں. اور یہ
واقعی کلام کے مطابق یہ چیز غلط ہے، کیونکہ یسوع نے بھی اس کے بارے میں کہا کہ وہ شادی جائز نہیں ہوگی. آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آگے لکھا ہے کیا ممکن ہے کہ آدمی اپنے سینے میں آگ رکھے اور اس کے کپڑے نہ جلیں؟ مجھے بتائیں کیا ممکن ہے کہ آپ نے گناہ کو جو آگ کی طرح سینے میں جل رہا ہے آپ اس کو اپنے ساتھ لگائے رکھیں اور آپ کی زندگی نہ برباد ہو؟ مجھے بتائیں کیا آپ آگ کو ایسے لگا کے رکھیں گے؟ کیسا ہو سکتا ہے کہ آپ نہ جلیں؟ کیسا ہو سکتا ہے؟ جل جائیں گے. جل جائیں گے نا. جل کے کیا ہو جائیں گے؟ مر جائیں گے، راکھ بن جائیں گے. تو کیوں اس گناہ کو اپنے سینے سے لگا کے پھر رہے ہیں؟ وہ آگ جو ہے آپ کو پتال کی آگ تک لے جائے گی. کلام یہ کہتا ہے. آگے لکھا ہے یا کوئی انگاروں پہ چلے اور اس کے پاؤں نہ جھلسے. کر کے دیکھ لو، انگاروں پہ چل کے دکھائے اور نہ آپ کے پاؤں جلے نا. کلام میں یہ بات لکھی ہے. تو عزیزو، خدا کا کلام آپ کو یہی سکھا رہا ہے کہ آپ نے اس گناہ سے، سیکشول سن سے آپ نے بھاگنا ہے، کیونکہ اس گناہ کی جو راستے ہیں نا وہ کہاں تک جاتے ہیں؟ پاتال تک جاتے ہیں، جہنم تک. ایک تو پہلے ہی آپ آگ لے کے اپنے اندر چل رہے ہیں اور اینڈ میں آپ نے آگ میں ہی جا کے سڑنا ہے. تو عزیزو، ایسی زندگی کا کیا فائدہ؟ مجھے آپ بتائیں. تو خدا کا کلام آج ہمیں یہ بار بار سکھا رہا ہے کہ ہم نے آپ کو اس آگ کو جلا کے اس زندہ خدا کو جو کہ بھسم کرنے والی آگ ہے، اس خدا کو اپنی زندگی میں لے کر آئے تاکہ وہ اس آگ کو ہمیشہ کے لیے بھسم کر دے آپ کے اندر سے. گناہ کی آگ کو، پاپ کی آگ کو. ہالےلویا. یسوع جیسا کوئی نہیں. یسوع جیسا کوئی نہیں. ہاں جی، میرے ساتھ نکالیے قضات. قضات یعنی کہ نیائیوں، ججز کی کتاب ہم کھولیں گے اور اس کا 16واں چیپٹر ہم نکالیں گے. اس سے پہلے کہ میں پڑھوں، ایگزامپل یہاں پر ایک دیتے ہیں ہم سمسون کی. میں نے اس کے اوپر ایک نہیں، دو نہیں، 3 ڈیفرنٹ ٹاپکس دیے ہیں سمسون کے اوپر. سمسون کی جو سٹوری ہے نا وہ صرف 4 چیپٹرز کے اوپر ہے. اور ایک ایسا بائبل کے اندر یہ کیریکٹر ہے، ایسا شخص ہے جس سے خدا نے بہت پیار کیا. آپ سب اس سٹوری سے واقف ہے نا. سمسون کی سٹوری آپ نے سنی بھی ہے کہ خدا کا پاک روح جب اس کے اوپر آتا تھا، وہ اتنی فزیکل پاور خدا نے اس کو دی ہوئی تھی کہ اس نے کیا کام کیا؟ پہلے اس نے شیر کو، جوان شیر کو بکری کے بچے کی طرح دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر اس نے چیر دیا تھا. یاد ہے آپ کو؟ پھر دوسرا کام اس نے کیا کیا تھا کہ فلسطی جو اس کے پیچھے تھے، اس نے کیا کیا کہ 1000 لوگوں کو، 1000 فلسطینیوں کو اس نے گدھے کے جبڑے کی ہڈی سے اس نے 1000 لوگوں کو مار دیا. کین یو امیجن؟ میں تلوار کی بات نہیں کر رہا، میں کسی اور ہتھیار کی بات نہیں کر رہا. گدھے کے جبڑے کی ہڈی سے 1000 لوگوں کو مار دیا. لیکن ان ساری چیزوں سے پہلے پتہ کیا ہوتا تھا؟ خدا کا پاک روح اس کے اوپر زور سے آتا تھا. بولے زور سے آتا تھا. خدا اس سے بے انتہا پیار کرتا تھا. سمسون سے ماں کے پیٹ سے ہی وہ خدا کا چنا ہوا نذیر تھا. He was a Nazarite. یہ بائبل میں لکھا ہوا ہے. اور خدا نے اس کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ اس کی قوم کو، اسرائیلیوں کو فلسطینیوں سے چھڑائے گا. اور وہ ایسا کام کر رہا تھا. وہ بڑا اچھا جا رہا تھا. لیکن جب یہ اس نے اتنے دونوں بڑے کام کیے، خدا نے اس کو اور بڑھا دیا. خدا نے 20 سال دیے اس کو. دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے، یہ آپ 15ویں باب کی اگر 20ویں آیت پڑھیں، یہاں لکھا ہوا ہے اور فلسطینیوں کے ایام میں 20 برس تک اسرائیلیوں کا قاضی رہا. کون؟ سمسون کی بات ہو رہی ہے. لیکن 16ویں چیپٹر کی پہلی ورس کیا کہتی ہے؟ ہمیں دھیان سے سنیں. پر سمسون غزہ کو گیا، وہاں اس نے ایک کسبی دیکھی اور اس کے پاس گیا. سمسون نے کیا کیا؟ کیا کیا؟ بولے دیکھا. بولے دیکھا. دیکھنا ہی تو نہیں ہے. چرچ سنیں، ادھر دیکھیں، میں ادھر تو دیکھیں. کسی اور کسبی کی طرف نہیں دیکھنا، ایسے مرد کی طرف نہیں دیکھنا. خداوند یسوع مسیح نے کیا کہا تھا کہ تم نے اگر بری نیت سے کسی عورت کی طرف دیکھا تو تم نے اپنے دل میں، بولے دل میں زنا کر چکے. بولے کر چکے. اٹ از ڈن، ہو گیا.
تم نے دیکھا لیکن ہو گیا. آنکھیں بدن کا چراغ ہیں, وی کی ناٹ یوز ایسے ایسے, یار کچھ نہیں ہوتا یار, ویک ہی رہے ہیں یار, کچھ نہیں. نو, بولے نو. یہ آنکھیں یسوع کے جلال کو دیکھنے کے لیے بنائی گئی ہیں. اس کے نور کو مانگیں, خداوند مجھے اپنا جلال دکھا, خداوند مجھے اپنے درشن دے. اور وہ اس نے کیا کیا, اس نے کوئی اس کو چاہیے تھا وہ خدا کی حضوری میں جھکتا, دعا کرتا, خدا سے بڑھتا آگے. وہ جا کے پروسٹیٹیوٹ کے ساتھ جا کے سو گیا. انگلش میں لکھا ہے he spent a night with a prostitute. او بھائی کیسا یہ خدا کا بندہ ہے, یہ اپنی وکٹری کو کیسے سیلیبریٹ کر رہا ہے. اور آج یہ ہو رہا ہے. چرچ سنیں, ہم مثال سمسون کی دے رہے ہیں, لیکن آج یہ ہو رہا ہے. آج سیلیبریشن کچھ اور ہو رہی ہے, کسی اور کے ساتھ رات گزاری جا رہی ہے. وہ مرد خدا تھا, میں آپ کو بتا رہا ہوں. میں نارمل انسان کی بات نہیں کر رہا, میری اور آپ کی بات نہیں کر رہا, میں سمسون کی بات کر رہا ہوں. اس نے شیر کو پھاڑ دیا, اس نے 1000 لوگوں کو مار دیا جبڑے کی ہڈی سے گدھے کی. اور ایسا انسان, بولے ایسا انسان بھی گناہ میں گر سکتا ہے. بولیں بھی گر سکتا ہے. تو بولیں میں کیا چیز ہوں, بولیں میں کیا چیز ہوں. تو آج یہ ضروری ہے کلام آج ہمارے لیے اگر آیا ہے. کوئی بڑی بڑی باتیں مت کیا کریں, میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں. نہیں مجھے کچھ نہیں, میں بڑا پکا ہوں. اپنے آپ کو چیلنج مت کریں. خدا سے نمرتا کے ساتھ, حلیمی کے ساتھ زور مانگیں. ہاللیلویا. بڑی باتیں مت کریں, بڑی بڑی کمٹمنٹس لوگوں کو سے مت کریں, لوگ ٹھوکر کا باعث بنیں گے. آگے پڑھیں, دیکھیں. اور دوسری آیت میں لکھا, اور غزہ کے لوگوں کو خبر ہوئی کہ سمسون یہاں آیا ہے. کیا کرنے؟ رات بتانے آیا ہے. انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اسے گھیر لیا. بولیں گھیر لیا. ابلیس کو جب پتہ لگتا ہے نا کہ آپ کسی غلط جگہ کچھ کر رہے ہو, ڈیمنز آپ کو گھیر لیتے ہیں. they make a plan to kill you. یہاں پر ڈیمن کی اوقات نہیں ہے آنے کی, یہاں آپ آچھی آگ سے, دیوار سے گھرے ہوئے ہیں. وہاں جب جائیں گے, نائٹ سپینڈ کریں گے نا غلط, تو کیا ہوگا؟ پھر آپ کو دشمن گھیریں گے. اور انہوں نے یہ چال بنائی فلسطینیوں نے کہ ہم اس کو, یہ آیا ہے غزہ میں آیا ہے, چلو بھائی اس کو تو ماریں, یہ 20 سال سے حکمرانی کر رہا ہے, اس نے تو ہمیں بہت نقصان پہنچایا. آگے کیا لکھا ہے جی؟ انہوں نے گھیر لیا اور ساری رات شہر کے پھاٹک پر اس کی گھات میں بیٹھے رہے, پر رات بھر چپ چاپ رہے اور کہا کہ صبح کو روشنی ہوتے ہی ہم اسے مار ڈالیں گے. لیکن آپ کو پتہ ہے چرچ آگے کیا ہوا؟ خدا کتنا مہربان ہے. ہاللیلویا. خدا نے اتنے بڑے گناہ کے باوجود سمسون کو زور دیا, پھر سے زور دیا, اور اس نے وہاں سے فتح یاب ہو کے نکلا. وہ اس کو مار نہیں سکے. خدا آپ کو موقع دیتا ہے. یہ بات آپ کو سمجھانے کا مقصد کیا ہے بھلا؟ بولیں خدا مجھے موقع دیتا ہے, موقع پر موقع دیتا ہے کہ میں سدھر جاؤں. اور آج خدا آپ کو پھر سے ایک نیا موقع دے کہ آپ سدھر جائیں اور آپ یہ پاپ مت کریں. کیونکہ خدا, اچھا لوگ پتہ ہے کیوں کری جا رہے ہیں؟ Why people are encouraged. مجھے تو کچھ نہیں ہوا, میں تو ٹھیک ہوں, میں تو چرچ بھی آ رہا ہوں, میری تو جاب بھی ٹھیک ہے, میں تو بلکہ میں اور بڑھ رہا ہوں, اور ساتھ ساتھ پاپ بھی ہو رہا ہے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ پر کوئی وقت جا رہا ہے. وہ کہتے نہیں, بڑے بزرگ کہتے کوئی وقت پیڑا جا رہا ہے تیرے تے, کوئی وقت جا رہا ہے آپ پر, کیونکہ خدا کا غضب کبھی بھی آپ پر آ سکتا ہے. خدا نے اپنا فضل والا ہاتھ صرف آپ سے ہٹانا ہے, اور دشمن نے آلریڈی آپ کو گھیرا ہوا ہے. اور یہاں پر سمسون کے اوپر وہ فضل ابھی بھی ہے. اتنے بڑے گناہ کے باوجود اس کا زور خدا نے اس سے نہیں لیا. یہاں پہ میں ایک ورس ایڈ کروں گی, رومیو 6 باب اور اس کی پہلی آیت. ہاں بتائیے. رومنس چیپٹر 6 ورس 1, رومیو 6 اس کی. پس ہم کیا کہیں, کیا گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟ پولوس کیا کہہ رہا ہے کہ ہم یہی, جیسے پاس صاحب نے کہا کہ گناہ پہ گناہ کرتے رہیں, اور کیا ہے ساتھ ساتھ فضل بھی چل رہا ہے ہمارے. تو آپ کیا یہ چیز ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ بس کہ خدا کا فضل, اگر آپ کے اوپر فضل والا ہاتھ ہے تو یہ آپ کو چیز, کیا آپ اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ آپ پھر گناہ کرتے ہی رہیں؟ یہ غلط ہے.
بالکل غلط. آپ کو بریک لگانی ہے. بولیں 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 مجھے بریک لگانی ہے. بریک لگانے. بولیں ہینڈ بریک بھی کھینچنی ہے. یہ آپ کو خود روکنا ہے چرچ. یہ ہم نہیں روک سکتے آپ کے لیے. آپ گناہ آپ خود کرتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں, اپنی آنکھوں سے کرتے ہیں, اپنی سوچ سے کرتے ہیں, اپنے دل سے کرتے ہیں. یہ آپ کو خود روکنا ہے. یہ خدا سے آج زور مانگ لیں, جیسے خدا کے کلام میں لکھا ہے, میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. آپ کا گناہ خدا کی خلافت ہے. جب آپ گناہ کرتے ہیں آپ خدا کے اگینسٹ کھڑے ہوتے ہیں. اور ہماری کیا جرت ہے, ہم ہیں کون کہ ہم خدا کے اگینسٹ کھڑے ہوں؟ مجھے بتائیں. خدا کے اگینسٹ کھڑے ہونے کا طریقہ ہے آپ گناہ کرنا شروع کر دو. اس کے بعد کیا ہوا؟ چوتھی آیت اگر ہم پڑھیں 16ویں باب کی, سمسون کے ساتھ. اس کے بعد وہ سوریک کی وادی میں ایک عورت سے جس کا نام دلیلہ تھا اسے عشق ہو گیا. یار چنگا خدا دا بندہ ہے بھی. پہلے قصبی کے پاس گیا, پہلے پروسٹیٹیوٹ کے پاس گیا, اور اب ایک عورت دیکھی ہے تو اس کو عشق ہو گیا. ہمیں تو عشق ایسے ہوتا ہے جیسے کوئی بخار ہوتا ہے اور یدی اینٹی بائیوٹک بھی کوئی نہیں ہے, ایہو جا مرض ہے گیا, پاسٹر جی عشق ہو گیا. میں کہتا ہوں بیٹا کبھی یسوع سے عشق کیا ہے؟ یسوع ہمارا سچا محبوب ہونا چاہیے. دنیا کا ہر عشق آپ کو دھوکہ دے دے گا, یسوع کا عشق کبھی دھوکہ نہیں دے گا. ہاللیلویا. چلے میں ایک چیز پوچھتا ہوں, کنے ایتھے دل جلے بیٹھے ہیں, کس کس کو دھوکہ ہوا ہے؟ اور چکلو ہاتھی یار نا, اوے یار چکلو ہاتھ, آئے ہائے آئے ہائے دل جلے. دھوکہ کھایا ہے نا, عشق کیا تھا نا, ٹھڈا ہوا نا, دھوکہ ہوا نا. اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ شخص خدا کی طرف سے نہیں تھا آپ کی زندگی یس, عشق کرنا کوئی بری بات نہیں ہے, انسانوں سے عشق کریں, لیکن جو خدا نے آپ کے لیے چنا ہے. لیکن سب سے پہلے یسوع. بولیں سب سے پہلے یسوع. سب سے پہلے یسوع. ہمیں عشق یسوع سے کرنا ہے. وہ آپ کا محبوب ہے, اس کے لیے تیار ہوں, اس کے لیے سنوریں, اس کے لیے ٹائم گزاریں, اور دیکھیں خدا کیسے کام کرتا ہے. اب اس عورت کے اوپر ایک مرد خدا کیا ہوا ہے, وہ عاشق ہو گیا ہے, اور ابلیس کو یہی چاہیے تھا. اب یہ بن گئی اس کی کمزوری, اور یہی چیز فلسطینیوں نے دیکھ لی, اور انہوں نے اس عورت کو پکڑ لیا, اور اس عورت کو کہا کہ تو اب کیا کر, اس کے بھید کو جاننے کی کوشش کر کہ یہ اتنا پاورفل کیوں ہے. اور وہ عورت ان کے اس بہکاوے میں آ گئی, اور اس نے ان کے ساتھ ڈیل کر لی کہ ہاں میں ڈھونڈوں گی. اور اگر ہم آگے جا کر 19ویں آیت پڑھیں تو کیا لکھا ہے؟ تب اس نے اسے اپنے زانوں پر سلا لیا. بندہ کیا ہے یار, کوئی چھوٹا بچہ ہے, وہ مرد خدا ہے. تو کیسے ایک بیگانہ عورت کے زانوں کے اوپر, اس کے تھائس کے اوپر کیسے سو سکتے ہو؟ اور اگر سو گے تو پھر اٹھو گے جہنم کے اندر. اور وہی کام ہوا کہ وہ سویا, اور سوتے میں اس کی 7 لٹیں کاٹ دی گئیں. یہی لکھا ہے وچن میں, اس کی 7 لٹیں جب کاٹی جا رہی تھی, کیا وہ سو رہا تھا؟ وہ تب بھی نہیں اٹھا. چرچ آج ہمیں اس غفلت کی نیند سے جاگنے کی ضرورت ہے جو ہم سو رہے ہیں, کیونکہ ابلیس بیٹھا ہوا ہے, وہ گھات لگا کر بیٹھا ہوا ہے کہ آپ سو, اور اس کے بعد وہ اپنا کام کرے. وہ آپ کے اس عہد کو توڑوا دے آپ سے جو آپ نے خدا سے باندھا. چرچ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور اس کے بعد کیا ہوا اگر آپ آگے پڑھیں, اور اسے اذیت دینے لگی, اور اس کا زور اس سے جاتا رہا. سنیں چرچ, جب وہ قصبی کے پاس گیا, کیا اس نے پاپ کیا یا نہیں کیا؟ لیکن اس کا زور اس سے نہیں گیا. خدا نے موقع دیا. خدا آج آپ کو موقع دے رہے, لیکن یہاں پر اس نے عہد توڑ دیا, اور اس کا زور اس سے چلا گیا. پھر اس نے کہا, اے سمسون فلسطی تجھ پر چڑھ آئے. اور وہ نیند سے جاگا, اور اس نے کہا کہ میں اس دفعہ کی طرح باہر جا کر اپنے کو جھٹکوں گا. لیکن اسے خبر نہ تھی کہ خداوند اس سے الگ ہو گیا. چرچ, خدا الگ ہو جاتا ہے. یہ بائبل پڑھ رہے ہیں ہم, اور خدا الگ ہو جاتا ہے جب ہمارے جیون میں پاپ آ جاتا ہے.
تو خدا اور پاپ یہ دونوں ساتھ نہیں رہ سکتے. آج آپ کو ایک کو چننا پڑے گا. سچا محبوب یسوع ہے, آج اس کو چن لیں. سمسون کی سٹوری سے ہم یہاں یہ سیکھتے ہیں عزیزوں کہ خدا آپ سے الگ ہو جاتا ہے. اور میرا نہیں خیال کہ یہاں پر کوئی بھی شخص ایسا ہے جو خدا کی حضوری سے الگ ہو سکتا ہے. خدا سے جدا ہو کے ہم کچھ نہیں ہیں. ہاللیلویا. تو چرچ آپ کے پاس آج اچھا موقع ہے, سیکھیں. یہاں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جس نے یہ سیکشل سن کبھی نہ کیا ہو, ایک بھی نہیں. تو یہ کلام آج ہمارے لیے ہے کہ ہم نے اب یہ نہیں کیا. آپ نے نو پرابلم, بولے نو پرابلم. آئندہ نہیں کرنا, آئندہ نہیں کرنا. آج کے بعد, ابھی کے بعد سے نو, بریک مار دینی ہے. اور خدا, آپ یہ نہ سوچیں خدا آپ کو معاف نہیں کرے گا, خدا کرے گا. خدا آپ سے پیار کرتا ہے. اس نے برے کا خون بہایا ہے, یسوع نے اپنا خون کروس پر بہایا ہے. وہ آپ کو معاف کرے گا, آپ کو صرف اس کے خون کے نیچے آنا ہے. ہاللیلویا. خدا آپ کو بڑی برکت دے. گاڈ بلیس یو. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اور یہ کلام آج اس لیے بھی آیا کہ اگلے ہفتے دیکھیں پاک شراکت ہے, یس, پاک میز ہے. تو یہ اچھا موقع ہے کہ آپ اپنے آپ کو آج پاک اور صاف کریں اور اگلے ہفتے کے لیے تیار کریں. آمین. ابھی آگے چلتے ہیں اور میرے ساتھ نکالیے امثال, نیتی وچن, پرووربس چیپٹر 7. امثال اس کا 7واں باب اور اس کی پہلی آیت ہم پڑھیں گے. اے میرے بیٹے, میری باتوں کو مان اور میری فرمان کو نگاہ میں رکھ. آپ جانتے ہیں کہ امثال کی جو کتاب ہے وہ کس نے لکھی ہے؟ بادشاہ سلیمان نے. اور کتنی بیویاں تھیں سلیمان کی؟ بتائیے, ان سے پوچھتے ہیں, آپ بتائیں کتنی تھی؟ 1000 بیویاں. او مائی گاڈ, واو. اتنے ایک ہی نہیں سنبھالی جاتی تو اس نے 1000 رکھی ہوئی تھی. اس کی 700 بیویاں تھیں اور 300 حرمیں تھیں. ٹوٹل 1000 ہو گئی. تو ٹوٹل 1000 عورتیں. کبھی کبھی میں سوچتی ہوں سلیمان کیا بندہ ہوگا, کوئی اور کام نہیں. اتنے تو دن بھی نہیں ہے سال میں جتنی اس کی بیویاں تھیں. 700 اور 300 حرمیں. تو یہ آپ سمجھے اس چیز کو کہ یہ سلیمان بادشاہ نے امثال کو لکھا ہے. کیوں لکھا ہے؟ کیوں وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ میری باتوں کو مان اور میرے فرمان پہ نگاہ رکھ. 5ویں آیت کہتا ہے تاکہ وہ تجھ کو پرائی عورت سے بچائے, یعنی بیگانہ عورت سے جو چاپلوسی کی باتیں کرتی ہے, کیونکہ وہ خود پھنس گیا تھا. اور یہ ایک جنریشنل کرس تھا. کیوں؟ کیونکہ داؤد بھی ایسے ہی پھنسا تھا. داؤد نے بھی وہ گناہ کیا, سلیمان نے بھی وہ گناہ کیا, پھر داؤد کے ایک اور بیٹے نے, آپ کو یاد ہوگا, گناہ کیا تھا اپنی بہن کے ساتھ. تو یہ کرس چلتا آ رہا تھا. اور یہ اس لیے امثال میں وہ اتنا اپنے بچوں کو وہ پلی کر رہا ہے, ایک طرح کی درخواست کر رہا ہے کہ میری باتوں پہ دھیان دو, کان لگاؤ, کہ جو غلطیاں مجھ سے ہوئی ہیں وہ تم نہ کرو. کیونکہ بیگانہ عورت کی وجہ سے اس نے اپنے خدا کو چھوڑ دیا, بت پرستی کرنا شروع ہو گیا. وہ یہ انجام تھا بادشاہ سلیمان کا. اور اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ اے بیٹے میری بات پہ کان لگا, دھیان سے سن کے میں کیا کہہ رہا ہوں تجھے, کہ تاکہ وہ تجھ کو پرائی عورت سے بچائے, یعنی بیگانہ عورت سے جو چاپلوسی کی باتیں کرتی ہے. پھر آگے نا چاپلوسی کی بات, جس کا مطلب ہے کہ وہ چاپلوسی کا بیچارہ جو ہے نا وہ اسی ہاتھوں مارا گیا ہے. وہ 700 عورتوں نے چاپلوسیاں کر کر کے اس بیچارے کو جو ہے نا وہ مار ہی دیا. سلیمان تو کتنا اچھا بادشاہ ہے, تجھ میں کتنی وزڈم ہے. ایسی باتیں کرتی ہیں عورتیں, ایسی مرد بھی کرتے ہیں باتیں. آگے پڑھیں جی, 6 آیت کیا لکھا ہے؟ کیونکہ میں نے اپنی گھر کی کھڑکی سے, یعنی جروکے میں سے باہر نگاہ کی. 7ویں آیت, اور میں نے ایک بے عقل جوان کو نادانوں کے درمیان میں دیکھا, یعنی نوجوانوں کے درمیان وہ مجھے نظر آیا. اب وہ عورت جو ہے وہ بتا رہی ہے کہ میں نے گھر سے نکلی اور میں نے کیا نگاہ کی کہ ایک بے عقل جوان. انگلش میں لکھا ہے سمپل, یہاں پہ تو بے عقل لکھا ہے, انگلش میں لکھا ہے کہ اے سمپل مین. اور یہاں پہ جوانوں کی بات ہو رہی ہے. تو اگر یہ کلام جوان بھی سن رہے ہیں نا تو پلیز ذرا دھیان سے سنو, کیونکہ آج کل ٹین ایجرز میں بڑی آخر آئی ہوئی ہے, ہارمونس پتہ نہیں کتنے چلے گئے ہیں. تو یہ جوان کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ ندانوں کے درمیان دیکھا. وہ کیوں کہہ رہی ہے؟ کیونکہ اس جوان کو سمجھ نہیں ہے کلام کی. آج یہ کلام کیوں آیا ہے؟ تاکہ آپ کو سمجھ آئے
تاکہ آپ کو وزڈم ہو, آپ کو حکمت ہو ان چیزوں کا, آپ کو نالج ہو ان چیزوں کا. اور اس نے ایسے ہی بندے کو پکڑا, اس نے ہاں یہ سادہ آدمی ہے, یہ پاسٹر ہارون کے چرچ نہیں جاتا ہے, اس کو پکڑو, اس کو کیا پتا ہوگا کلام کے بارے میں, اس کو کیا سیکھ ہوگی کلام کی, اس کو پکڑتی ہوں میں. آگے لکھا ہے کہ اس عورت کے گھر کے پاس گلی کے موڑ سے جا رہا ہے اور اس نے اس کے گھر کا راستہ لیا. اب اس جوان کی بھی غلطی ہے کہ اس نے کیوں اس گھر کا راستہ لیا, وہ کیوں اس گلی میں گیا, وہ کیوں اس موڑ پہ, اس چوراہے پہ گیا. دن چھپے شام کے وقت, رات کے اندھیرے اور تاریکی میں. گناہ کب ہوتا ہے مجھے بتائیں؟ رات کی تاریکی میں. اگر وہ عورت دن دہاڑے باہر جاتی تو کیا وہ لڑکا اس کے پاس جاتا یا نہ جاتا؟ نہیں جاتا. شاید اس کو کوئی روک لیتا کہ تو کیوں اس عورت کے گھر جا رہا ہے. تو رات کے اندھیروں میں, تاریکی میں وہ گیا ہے, اور تبھی وہ اپنے گھر سے باہر نکلی ہے تاکہ اس کو پکڑ سکے. رات کو ہی گناہ ہوتا ہے. آگے 10ویں آیت, اور دیکھو وہاں اس سے ایک عورت آ ملی جو دل کی چلاک اور کسبی کا لباس پہنے تھی. میں یہاں پہ پھر بولوں گی, میں کیوں آپ بچیوں کو ایمفسائز کرتی ہوں ڈریسنگ کے لیے. یہاں پہ بھی لباس کا ذکر کیا گیا ہے کہ اس نے ایک کسبی کی طرح, ایک پروسٹیٹیوٹ کی طرح وہ ڈریس اپ ہوئی ہوئی تھی. شی واز ناٹ اے پروسٹیٹیوٹ, وہ پروسٹیٹیوٹ نہیں تھی, مگر اس کا کپڑے ایک پروسٹیٹیوٹ کی طرح تھے. اپنے جسم کو ڈھانکا کرے. آدمی ایسے ہی پیچھے پڑتے ہیں. صاف کلام میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کیا لباس پہن کے آ رہے ہو. میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے چرچ میں کچھ بچیاں ایسی آئیں جنہوں نے ایسے ریویلنگ, ان کا جسم بہت زیادہ نظر آ رہا تھا اس کے اندر سے, اور ہم نے ان کو بڑے پیار سے سمجھایا کہ بیٹا یہ خدا کا گھر ہے, یہ خدا کی ہیکل ہے, یہاں پر ہم نے اپنے آپ کو کور کر کر آنا ہے. بالکل. اور خدا کی حضوری میں رہنا ہے. اور آپ یہ دیکھیں گے اگر یہاں پر کوئی اس وقت قصبی کی طرح تیار ہو کر کوئی عورت آ جائے, پورا چرچ اس کو دیکھے گا. سانو کنے ویکھنا ہے, ہمیں کوئی نہیں دیکھے گا, پورا چرچ. وہ ایک لڑکی آ کر اگر یہاں بیٹھ جائے نا ابھی, تو آپ کا دھیان کہاں جائے گا؟ ایڈے تسی چنگے ہوئے نا کہ میری طرف ہی ویکھو گے, ادھر ہی جائے گا. نیچرل ہے, کیونکہ وہ تیار ہوئی ہوئی ہے ایسے تاکہ وہ اٹریکٹ کرے. اور ابھی بھی چرچ میں ایسی بچیاں ہیں جو پھنسے ٹنگ ٹائٹ کپڑے پہن کے آتی ہیں. پلیز میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے, ایسے کپڑے مت پہنا کریں. ہم لوگ بہت اسٹرکٹ ہیں اس چیز کے اوپر. آپ کو برا لگتا ہے, سلیولیس پہننا ہے, پلیز اپنے ڈولے شولے کسی اور کو جا کے دکھاؤ. آپ نے کبھی مجھے دیکھا ہے ڈریس اپ ہوتے ہوئے ایسے؟ ابھی اس بچی سے پوچھ لیں, میرا دوپٹہ ذرا سا سرک گیا تھا, اس بچی کو میں نے بلایا کہ میرا دوپٹہ نہ سر سے سرک جائے, مجھے اچھی طرح پننے لگا. میں کتنا خیال رکھتی ہوں اس چیز کا. آپ کس کو فالو کرتے ہیں مجھے بتائیں؟ ہو ڈو یو فالو؟ کلام میں لکھا ہے کہ اس نے ایک قصبی کا لباس پہنا ہوا تھا. کیا یہ ضرورت تھی سلیمان کو بتانے کی؟ مجھے بتائیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کے کپڑے دیکھ کے اٹریکٹ ہوا تھا. واٹ شی واز ویئرنگ. پاسٹر جی آج میرا, ماں جی آج دل نہیں کر رہا تھا کہ یسو دل دیکھتا ہے, یسو کپڑے تھوڑی دیکھتا ہے. آپ وہی پہنتے ہو جو آپ کا دل کرتا ہے. میرا آج دل نہیں کر رہا تھا تیار ہونے کا, اس لیے میں تیار نہیں ہوئی. میرا آج دل کر رہا تھا کہ میں آج سلیو لیس پہن کے جاؤں, تو میں سلیو لیس پہن کے آئی ہوں. سوری, وی ڈو ناٹ الاؤ ان دس چرچ. آپ نے اگر چرچ چھوڑنا ہے پلیز مور دین ویلکم, مگر میں یہاں پہ اجازت نہیں دوں گی اس چیز کی. سر کور کر کے آنا ہے, پراپر کپڑے پہن کر آنے ہیں. مجھے نیکسٹ ٹائم یہاں پہ ٹائٹ کسی ہوئی جینز نہ نظر آئے, چھوٹی چھوٹی ٹی شرٹیں نہ نظر آئے مجھے پلیز. میں یہ لائیو بول رہی ہوں. ہاں میں پینڈو ہوں, ہاں میں جاہل ہوں, مگر میں خدا کی بندی ہوں. میں وہی پریچ کروں گی جو خدا کے کلام میں لکھا ہے. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. ہن ویڈیو نہ کٹ کے بنا لیں. آگے لکھا ہے کہ وہ گوکائی اور خود سر ہے. ہندی میں سسٹر جی یہ پڑھ جائیں, کیا ورڈ ہے 11. پریز دی لارڈ. ہاللیلویا. اور شانتی رہت اور چنچل تھی. نہیں 11. 7:11 شانتی شانتی رہت مطلب کہ لاؤڈ ہے نا. ہاں مطلب کہ وہ پیسفل نہیں ہے. ہاں مطلب کہ اس کے اندر شانتی نہیں ہے. وہ انگلش میں لکھا ہوا ہے, اردو میں بہت ہی ڈیفیکلٹ ورڈ ہے. انگلش میں لکھا ہے لاؤڈ اور ریبیلیس, اگریسو نیچر ہے اس کا.
एक खुदा की जो बंदी है ना, एक डिसेंट औरत, वो कभी भी लाउड नहीं होगी या रेबेलियस नहीं होगी. उसके अंदर डिग्निटी होती है, उसके अंदर इज्जत होती है, उसके अंदर एक शर्म होती है, एक हया होती है. मगर जो एक औरत जिसका कैरेक्टर अच्छा नहीं है, जो एक बेगाना औरत है, उसके बारे में ये लिखा है कि वो लाउड है, वो गोकाई है और वो खुद सर होती है. कहते हैं ना हेड स्ट्रॉन्ग जिसको कहते हैं, रिबेलियस, ऐसी होती हैं वो औरतें जो किसी की नहीं सुनती हैं. आगे लिखा है कि अभी वो कूचों में है और अभी बाजारों में और हर मोड़ पर घात में बैठी है. वो किसी की सगी नहीं है. कभी वो मोड़ पे जाके किसी को ढूंढती है, कभी कूचों में ढूंढती है, कभी बाजारों में. तो वो आपकी कैसे हो सकती है, मुझे बताएं. हाउ कैन यू फॉल इन लव विथ सच अ वुमन? आप कैसे ऐसी औरत से प्यार कर सकते हैं जो आपसे सच्चा प्यार करती ही नहीं है? वो कभी कूचों में जा रही है, कभी बाजारों में जा रही है, कभी मोड़ पे बैठी हुई, घात में बैठी हुई है वो, कि कोई जवान आए, बेअकल जवान आए यहाँ पे और उसको मैं जो है वो पकड़ लूँ यहाँ पे. और ऑनलाइन तो बिल्कुल नहीं. ये आज जो ऑनलाइन आजकल फ्रेंडशिप चल जाती है, ऑनलाइन अफेयर शुरू हो जाते हैं और कई बच्चे हमारे पास आते हैं, जी हमने शादी करनी है. कैसे मिली लड़की? ऑनलाइन. मैंने कहा कभी खुद मिले उससे जाकर? नहीं. कभी देखा है फिजिकली? नहीं. और ऑनलाइन ही सारा कुछ हो गया है और वो शादी के लिए भी रेडी हो गए. ये बहुत बड़ा गलत काम है. ये बिल्कुल काम नहीं ऐसा होना चाहिए चर्च. इसको बहुत ध्यान में रखना है हमने. सारा काम ही ऑनलाइन शुरू होता है, रात को शुरू होता है जैसे कि कलाम में लिखा है. और आप लोग क्या करते हो? रात को नाइट ड्यूटी करते हो, है ना. नाइट ड्यूटी शुरू हो गई है, मैसेजिंग शुरू हो गई है और सुबह हो गई है, लेकिन अपना काम हमने नहीं बंद करना है. आज खुदा का कलाम आपके लिए आया है कि वो औरत किसी की सगी नहीं है. वो आपसे बात भी करेगी और वो और भी 2 लोगों से बात करेगी. ये हमने आज पढ़ ली है खुदा के कलाम में. आगे 13वीं आयत में लिखा है, सो उसने उसको पकड़कर चूमा. हाय इत्थे ही मर जाते ने मुंडे जेड़े ने. पास उसने मेरा हाथ पकड़ लिया. हाथ भी नहीं, उसने तो मुझे चीची जो है ना वो टच की ऐसे करके. उत्थे ही तुसी मुक जाते, उत्थे ही मेरा ओ माय गॉड उसने मुझे टच किया है. तो वो ये बता रहे हैं कि वो आपको अपने इतने करीब ले आई है, वो आपको अपने पास, अपने मतलब कि एक पर्सनल रिश्ता बना लिया उसने आपके साथ. चूमा का मतलब ये है कि शी इज सो क्लोज टू यू, अपने करीब ले आई है. और बेहया मुंह से उससे, और बेहयाई मुंह से उसके कहने लगी, क्या कहने लगी कि सलामती की कुर्बानी के ज़िबिये मुझ पर फर्ज थे, आज मैंने अपनी नजरें अदा की हैं. हिंदी में सिस्टर जी ये वर्स पढ़ दें जरा, 14. मुझे मेल बलि चढ़ाने थे और मैंने अपनी मन्नतें आज ही पूरी की है. ऐसे ही शुरू होते हैं. मैं क्रिश्चियन हूँ, डोंट वरी, मैं पास्टर हारून के चर्च जाती हूँ, तुम्हें भी साथ लेके चलती हूँ, आओ मेरे साथ चलो. किसी को क्या पता चलेगा कि तुम कौन से मजहब के हो, तुम मुस्लिम हो, हिंदू हो, क्या हो. तुम मेरे साथ चर्च चलो. मैंने देखो दुआ करके अभी निकली हूँ. मुझे खुदा ने आगे क्या लिखा है, इसलिए मैं तेरी मुलाकात को निकली कि किस तरह तेरा दीदार हासिल करूं, सो तू मुझे मिल गया. मैं अभी तुम्हारे लिए दुआ कर रही थी तो तुम मुझे मिल गए. आज ये सबसे ज्यादा हथियार हम यूज करते हैं, बहुत ज्यादा. क्रिश्चियनिटी को. आपने क्रिश्चियनिटी को मजाक ही बना लिया कि मैं तुम्हारे लिए ही दुआ करी थी, देखो खुदा ने कैसे मेरे रास्ते घर के पास से तुम गुजरे हो. मैं अभी अभी अपनी नजरें हटा के अभी अभी मैं दुआ करके हटी हूं और तुम मुझे मिल गए. चर्च में अफेयर चल पड़ते हैं इस वजह से. जो बंदा किसी और का है, हस्बैंड किसी और का, वाइफ किसी और की, उनके आपस में अफेयर चल पड़े. खुदा ने मुझे कहा है कि मैं तुम्हारे लिए दुआ करूं, तुम्हारी शादी में प्रॉब्लम हो रही है. पाकरू ने मुझे कहा. पाकरू ने मुझे कहा अपनी शादी तो पहले संभालो जाके, दूसरे दी ਤੁਹਾਨੂੰ पड़ी है. और फिर बाद में क्या होता है, आजकल क्या हो गया, बाइबल वर्सेस व्हाट्सएप पे सेंड हो रही है. आगे तुसी 3-4 हार्ट, येलो, ब्लैक, वाइट, पता नहीं केड़ा सेंड कर देते हो. उसने मुझे हार्ट भेजा है, येलो हार्ट है, कोई बात नहीं, फ्रेंडशिप है, कोई बात नहीं, हार्ट तो है. ये सोशल मीडिया ने सत्यानाश कर दिया. आज बाइबल वर्स आप शुरू करते हैं, आगे आगे पता नहीं किधर चले जाते, शादी तक बात आ जाती है. और फिर आप कहते हैं कि मैंने तो बस बाइबल वर्स है, वो तो अच्छी लड़की है, क्रिश्चियन लड़की है, वो अच्छा लड़का है, वो क्रिश्चियन लड़का है. आप ये जो है ना वो बातें करना शुरू कर देते हो. वो यही तो बता रही है कि वो देखिए वो क्या कह रही है, एक बेगाना औरत, वो उसको आगे कैसे फुसला रही है. शी इज प्रिटेंडिंग टू बी रिलीजियस. वो प्रिटेंड कर रही है कि मैं एक क्रिश्चियन हूं, मैं एक मजहबी हूं,
اور میں ابھی ابھی اپنی نظریں یہاں سے اٹھ کے بیٹھی ہوں اور میں دیکھو باہر نکلی تو تم مجھے مل گئے. کیا ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ مجھے بتائیں. آپ کو یہ پوائنٹ سمجھ آ رہا ہے یا نہیں؟ مجھے بتائیں. یہ سب سے خطرناک پوائنٹ ہے جو خدا کی خادمہ یہاں ایکسپلین کرنا چاہ رہی ہیں کہ شروع کیسے ہوتا ہے. ورس میسج بھیج. اب کوئی آپ کسی کو آیت بھیجو گے, کسی لڑکی کو بھیجتے ہو یا لڑکی آپ کو بھیجتی ہے, ٹھیک ہے, تو آپ اس کو یہ نہیں کہہ سکتے تم نے مجھے یہ میسج کیوں بھیجا, کیونکہ وہ خدا کا کلام ہے. تو وہاں سے پھر کام شروع ہوتا ہے اور وہ ایک خول پہنا ہوا ہے کہ میں بہت مذہبی ہوں, میں بہت روحانی ہوں, لیکن اندر سے پھر بات شروع دعا سے ہوتی ہے, لیکن وہ اینڈ پھر کہیں اور جا کر ہوتا ہے. اور اینڈ میں کیا ہوتا ہے؟ بستر بے داغ ہو جاتا ہے جو ہم نے نہیں ہونے دیا. آگے 17ویں آیت میں لکھا ہے, پڑھیں جی 17 ورس, کیا لکھا ہے کہ میں نے اپنے بستر کو مر اور عود اور دار چینی سے معطر کیا ہے. ہندی میں کیا ہے سسٹر جی؟ میں نے اپنے بچھونے پر گندرس اور دال چینی چھڑکی ہے. تو پاسٹر صاحب نے بستر کی کیا بات کی تھی اور وہ اس کو کیسے اٹریکٹ کر رہی ہے, کہاں سے؟ کہ اس نے یہ بولا کہ میرے گھر چلو. کیا یہ لکھا ہے؟ اگر آپ پڑھ لیں, کیا یہ لکھا ہوا ہے کہ میرے گھر چل؟ اس نے سیدھا کہاں تک اس کو لے گئی ہے؟ اس کو سیدھا بستر تک لے گئی ہے. میں نے اپنے بستر کو مر اور عود اور دار چینی سے معطر کیا, مطلب کہ اس سے چھڑکا ہوا ہے. آپ کو پتہ ہے یہ جو مسالے تھے, یہ اسپائسز کس چیز کے لیے یوز ہوتے ہیں؟ مردے کے لیے یوز ہوتے ہیں. وہ اس کو بستر پہ نہیں, وہ اس کو اس کی قبر پہ انوائٹ کر رہی ہے, میت پہ. اب آپ کو سمجھ آئی؟ کسی کڑی دی خوشبو سون کے نا پیچھے پیچھے نا توڑ جائے گا. اسی پرفیوم بہت اچھا آپ نے لگایا ہے, بہت خوبصورت اسمیل ہے, اٹریکٹ کی ہے مجھے. اپنی بیوی کے لیے بھی مجھے لینا ہے یہ. آگے کیا لکھا ہے 19ویں آیت میں چلیں گے ہم. کیونکہ میرا شوہر گھر میں نہیں, اس نے دور کا سفر کیا ہے. اس کا مطلب ہے یہ ایک پروسٹیٹیوٹ کی بات نہیں ہو رہی تھی, یہ ایک ایسی عورت کی بات ہو رہی تھی جو آلریڈی میرڈ تھی. اور آج کل پتہ کیا ہوتا ہے, میں آپ کو بتاتی ہوں, افیئر چل پڑتے ہیں. میری شادی ہوئی ہے, میں تو آلریڈی میرڈ ہوں, اور یہ ہوتا ہے. مگر میں پاسٹر صاحب کیا کروں, میں تو اس سے پیار کر بیٹھی ہوں, اس نے مجھے بعد میں بتایا کہ وہ میرڈ ہے. اب آپ کو سمجھ آئی کہ کلام میں یہ باتیں کیوں لکھی ہوئی ہیں, اور یہ ریالٹی میں ہوتی ہیں یہ باتیں, کہ بعد میں آپ کو پتا, آپ عشق کر بیٹھتے ہو, سب کچھ کر بیٹھتے ہو اور کمٹمنٹ کر بیٹھتے ہو, بعد میں وہ آدمی آپ کو بتاتا ہے کہ میں تو میرڈ ہوں, میری تو آلریڈی بیوی ہے, بچے بھی ہیں. عورت بھی پھر بعد میں بتاتی ہے کہ میں تو میرڈ ہوں, میری تو آلریڈی بچے بھی ہیں, میرا شوہر میرے ساتھ نہیں ہے, میں اکیلی ہوں یہاں پہ. سوری میں کسی کو یہاں پہ افینڈ نہیں کر رہی, بٹ یہ ہوتا ہے. آگے پڑھے کیا لکھا ہے پھر, وہ اپنے 21ویں آیت, اس نے میٹھی میٹھی باتوں سے اس کو پھسلایا اور اپنے لبوں کی چاپلوسی سے اس کو بہکایا. پھر آ گئی نا لبوں کی بات, ہونٹوں کی بات. تو آپ نے دیکھیں ایسی عورتوں سے بات تک نہیں کرنی, یا ایسے مردوں سے بات تک نہیں کرنی. آپ کو پتہ ہے کہ میں یہاں پہ صرف عورتوں کو ٹارگٹ نہیں کری, آپ کو پتہ ہے کہ جو عورتیں ہوتی ہیں ایسی, یہ کس کو ٹارگٹ کرتی ہیں؟ جو آدمی پہلے سے خراب ہو. ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ آدمی آلریڈی کرپٹ ہے, وہ اسی آدمی کے پیچھے جائے گی جو اپنی بیوی کے ساتھ وفادار نہیں ہے, جو سب سے بڑھ کے اپنے خدا کے ساتھ وفادار نہیں ہے, جو چرچ آ ہی اس لیے رہا ہے. ایسی عورتیں جو ہے نا, وہ ایسے مردوں کو اس لیے تو کہا ہے کہ وہ بے عقل ہے. بے عقل جوانی تھے جڑے نا سیانے بھی بے عقل ہیں, جو اچھے خاصے اڈلٹ ہیں جو. اور آگے لکھا ہے 22ویں آیت, وہ فوراً اس کے پیچھے ہو لیا جیسے بیل ذبح ہونے کو جاتا ہے یا بیڑیوں میں احمق سزا پانے کو. اور آپ میرے ساتھ پیچھے چلیں 6 باب کی 32ویں آیت میں کیا لکھا ہے کہ ایسے آدمیوں کا انجام کیا ہوتا ہے. جو کسی عورت سے زنا کرتا ہے وہ بے عقل ہے. اور واقعی جو کسی اڈلٹری اگر آپ کر رہے ہو تو عقل مند انسان نہیں کرے گا. جس انسان میں خدا کی حکمت ہے
کلام کی حکمت ہے وہ کبھی بھی یہ گناہ نہیں کرے گا. جو آدمی یہ کرتے ہیں وہ واقعی بے عقلی میں کرتے ہیں. آگے لکھا ہے وہی ایسا کرتا ہے جو اپنی جان کو ہلاک کرنا چاہتا ہے. جس کو اپنی جان سے پیار نہیں ہے نا وہی یہ کرتا ہے. مگر میرے عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں اگر آپ کو اپنی جان سے پیار نہیں ہے نا یسوع کو آپ کی جان سے ضرور پیار ہے. وہ نہیں چاہتا کہ آپ کی جان ہلاک ہو اس لیے تو وہ خود ہلاک ہو گیا آپ کے لیے. آمین. آگے وہ زخم اور ذلت اٹھائے گا اور اس کی رسوائی کبھی نہ مٹے گی. سیدھا آ جائیں 35ویں آیت میں وہ کوئی فدیہ منظور نہیں کرے گا اور گو تو بہت سے انعام بھی دے تو بھی وہ راضی نہ ہوگا. بے شک آپ چرچ آ رہے ہو آپ ہدیہ بھی دے رہے ہو آپ دیکی بھی دے رہے ہو آپ ہر سنڈے چرچ بھی آتے ہو یہ چیزیں خدا کبھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا اگر آپ کی زندگی میں یہ سیکشول سن ہے. ایک بیگانہ عورت کے ساتھ اگر آپ نے ایک ریلیشن شپ بنایا ہوا ہے یا ایک بیگانہ مرد کے ساتھ آپ نے ریلیشن شپ بنایا ہوا ہے آپ کہیں سے اچھے کرسچن نہیں ٹھہرے. پھر چاہے آپ ہر سنڈے چرچ آ رہے ہو آپ دیکی دے رہے ہو آپ ہدیہ دے رہے ہو جو مرضی کر رہے ہو کلام میں لکھا ہے کہ وہ راضی نہیں ہوگا. آگے ہم سیدھا چلیں گے 24ویں آیت میں. سو اب اے بیٹو پہلے کہاں سے اس نے بات شروع کی تھی بیٹے سے. اب وہ کہہ رہے ہیں اب اے بیٹو میری سنو اور میرے منہ کی باتوں پر توجہ کرو. پلیز میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ آج میں آپ لوگوں سے بھی کہہ رہی ہوں کہ ان باتوں پر غور کریں اور ان پہ توجہ کریں. یہ کلام ہم بے شک ہمارے منہ سے نکل رہا ہے مگر یہ خدا کا کلام ہے. یہ خدا آج آپ سے بات کر رہا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ آپ کی جان جو ہے وہ ہلاک ہو. آگے تیرا دل اس کی راہوں کی طرف مائل نہ ہو. بات کہاں سے شروع ہوتی ہے دل سے. اور سلیمان ہی کہتا ہے 4 باب میں کہ اپنے دل کی خوب حفاظت کر کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے. تو آج آپ نے اپنی دل کی حفاظت کرنی کہ آپ کے دل میں کوئی غلط تھاٹ نہ آئے کوئی غلط بات نہ آئے. آمین. آگے لکھا ہے 27ویں آیت اس کا گھر پتال کا راستہ ہے اور موت کی کوٹھریوں کو جاتا ہے. عزیزو خدا نہیں چاہتا کہ آپ کے جو پاؤں ہیں وہ پتال کی طرف جائیں. وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کے پاؤں جو ہیں وہ سورگ کی طرف آسمان کی طرف جائیں خدا کی طرف چلیں. جیسے میں نے کہا کہ دیکھیں یہ کلام عورتوں کے اگینسٹ نہیں تھا. آئی ایم ناٹ ٹارگیٹنگ وومن اوور ہیئر. کلام میں ایسی بہت سی اسٹرانگ عورتیں ہیں جہاں پہ آستر کا خدا نے ذکر کیا ہے روت کا خدا نے ذکر کیا ہے مریم کا خدا نے ذکر کیا ہے جس نے یسوع کو پیدا کیا. مگر دیکھیے عورت کیا ہے وہ ایک ابلیس اس کو ایک ویک ویسل سمجھ کر اس کو استعمال کرتا ہے کیونکہ گناہ کہاں سے شروع ہوا عورت سے شروع ہوا مگر نجات کہاں سے آئی عورت سے ہی آئی. ہاللویا. تو جہاں ابلیس سمجھتا ہے نا کہ عورت کمزور ہے وہاں عورتیں اسٹرانگ بھی ہیں. جب یسوع صلیب پہ تھا تو شاگرد جو مرد تھے وہ جا کے چھپ بیٹھے مگر عورتیں کھڑی ہوئی تھیں وہاں پہ. تو آج ایسی عورت بنے جو یسوع کے صلیب کے نیچے کھڑی ہو. آمین. تو خدا آج آپ کو عزیزو یہی سکھانا چاہتا ہے کہ ہمیں بیگانہ عورت نہیں بننا ہمیں خدا کی وہ خادمہ بننا ہے. ہمیں ایک مورل وومن بننا ہے ہمیں ایک اچھے اخلاق کی عورت ہمیں ایک کرسچن وومن آف گاڈ بننا ہے ایک رائچس عورت بننا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جو ابلیس کیا کرتا ہے ایسی عورتوں کے ساتھ جو مسلسل یہ گناہ کر رہی ہوتی ہے. کیا آپ جاننا چاہتے ہیں؟ میرے ساتھ نکالیے حزقیل اس کا 23واں باب. حزقیل چیپٹر 23 اور اس کی 43 ورس. آپ پڑھ دیں ہندی میں اگر آپ نے. تب جو ویوچار کرتے کرتے بڑھیا ہو گئی تھی تب جو ویوچار کرتے کرتے بڑھیا ہو گئی تھی. دھیان سے سنیں. ہندی میں اردو میں ہے تب میں نے اس کی بابت جو بدکاری کرتے کرتے بڑھیا ہو گئی. آپ کو پتہ ہے گناہ یہی کرتا ہے جب آپ سیکشل سن کرتے ہو نا آپ کی جوانی جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے. اور ابلیس کیا کہتا ہے ارے یہ بڑھیا جا رہی ہے ارے یہ بڑھیا ارے یہ بڈھا کیونکہ گناہ نے آپ کی ایسی حالت کرتی ہے. میرے ساتھ نکالیے امثال اس کا 5واں باب اور اس کی 11ویں آیت. اور جب تیرا گوشت اور تیرا جسم گل جائے
तो तू अपने अंजाम पर नुआ कर. आपको पता है ये जब आपको ऐसी फिजिकल जो बीमारियां होती हैं, ये क्यों होती हैं? पोशीदा बीमारी. पोशीदा बीमारियां जो होती हैं, ये क्यों होती हैं? क्योंकि आपकी ज़िंदगी में गुनाह है, सेक्सुअल सिन है. Sexual sin. इसलिए वो आपका जो गोश्त है ना वो गलना शुरू हो जाता है, झड़ना शुरू हो जाता है, आपकी जवानी झड़ना शुरू हो जाती है. और इब्लीस आपको क्या कहता है? बुढ़िया बुढ़िया. अरे ये देखो बुढ़िया जा रही है, तू तो बुढ़िया है. मगर जब आप खुदावन यीशु मसीह का लहू अपने ऊपर लेते हो, अपने आप को पाक और साफ करते हो उसके लहू से, तो आप जानना चाहते हैं आपको यीशु क्या बुलाता है? मेरे साथ निकालिए गज़लो गज़लात, सॉन्ग्स ऑफ सोलोमन चैप्टर 1 और उसकी 8वीं आयत. गज़लो गज़लात उसका पहला बाप और उसकी 8 आयत, जहाँ आपको इब्लीस बुढ़िया कहता है ना, जब आप यीशु अपने गुनाह का इकरार करते हो, यीशु से माफ़ी मांगते हो, तो यीशु आपको कहता है ए औरतों में सबसे जमीला, ए औरतों में सबसे खूबसूरत. 15वीं आयत में लिखा है, देख तू खूबरू है ए मेरी प्यारी, देख तू खूबसूरत है. वो आपको खूबसूरत कहता है. क्यों? क्योंकि आप यीशु की दुल्हन है. इब्लीस आज आपको बेशक बुढ़िया बुलाए, मगर मेरा और आपका यीशु जो है वो आपको खूबसूरत बनाना चाहता है. हालेलुया. आपकी बात. आप यीशु की खूबसूरत दुल्हन हैं. बोले मैं यीशु की खूबसूरत दुल्हन हूँ और मेरा दूल्हा मुझे जल लेने आ रहा है. अपने आप को पाक रखें चर्च. दुल्हन क्या करती है? अपने आप को पाक रखती है ना. किसके लिए बचा के रखती है? दूल्हे के लिए. अपने आप को दूल्हे के लिए बचा के रखें, अपने आप को पाक रखें चर्च. ये पाकीज़गी का मैसेज आपको क्यों दिया है आज इस मैसेज की गहराई में गए हैं हम लोग. खुदा की खादमा से खास खुदा ने ये टॉपिक दिया उनको, और इसमें आपने देखा है कि ज्यादातर फीमेल्स के बारे में बात थी, जेंट्स की थी, क्योंकि जेंट्स फीमेल से जुड़ी हैं और फीमेल जेंट्स से जुड़े हैं. तो ये इस चीज को कैसे कंट्रोल करना है, ये आज आपने इस मैसेज से सुना है कि हमने किस तरह से इन चीजों से हमने दूर रहना है. हालेलुया. लेकिन अब सवाल ये है कि हमने पास्टर जी सारी चीजें सुन ली हैं. हमने सुन लिया है कि ये कितनी खतरनाक चीज है, हमने जान लिया है कि ये हमें पाताल में ले जाएगी औरत, हमें दूर भी रहना है, सारा कुछ करना है. लेकिन पास्टर जी मेरे से कंट्रोल नहीं होता. ये चीज मैं सुनता हूं, ये मैं जो सुन रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं. पास्टर जी मैं रुकता हूं, फिर मेरे से गुनाह होता है. मैं यहां पर दावे से कह सकता हूं कि यहां पर कोई एक शख्स ऐसा नहीं बैठा हुआ जो ये कहे कि मुझे गुनाह करके खुशी होती है. आपको गुनाह करके दुख ही मिलेगा. आपके अंदर जो पछतावा है ना, वो पाक रूह की तरफ से. इसका मतलब पाक रूह आपसे प्यार करता है. और आज खुदा आपको मौका दे रहा है इससे छुटकारा कैसे लेना है. क्या आप बचना चाहते हैं? मुझे बताएं. क्या आप वो फॉर्मूला जानना चाहते हैं कि कैसे बचे रहना है? जानना चाहते हैं या नहीं? मुझे पहले बताएं. हाथ उठाइए, कौन कौन जानना चाहता है. तो निकालिए मेरे साथ पहला थेसलोनिकियों, फर्स्ट थेसलोनियंस, पहला थेसलोनिकियों उसका 4था बाब और उसकी 3री आयत पढ़ेंगे. पहला थेसलोनिकियों उसका 4था बाब और उसकी 3री आयत में लिखा है, सुने, फॉर्मूला लिखा हुआ है, हल लिखा हुआ है. चुनाचे खुदा की मर्जी ये है कि तुम पाक बनो, यानी हराम कारी से बचे रहो. बोले बचे रहो. साथ वाले को बोले बचे रहो. बोले बच्चे ना बनो, बच्चे रहो. तो ये जो पाप है, चर्च इधर देखिए मेरी तरफ, हम बंद करने वाले हैं. ये जो पाप है सेक्सुअल सिन, इससे लड़ना नहीं है. हर चीज से आपने लड़ना है. खुदा आपको जोर देगा. इब्लीस से लड़ना है, इस गुनाह से नहीं लड़ना. हेलो, आपको समझ आ रही है? इस गुनाह से, बोले इस गुनाह से, बोले सेक्सुअल सिन से लड़ना नहीं है. 100% हार जाओगे. लड़के देख लो. आपको बचना है. बोले बचना है. यहां लिखा हुआ है बचे रहो. और आपको एग्जाम्पल मिली हुई है बाइबल में कि यूसुफ ने क्या किया. यूसुफ खूबसूरत आदमी था, बाइबल बताती है. और 44 की जो बीवी ने जब उस पर डोरे डाले और जब उसको पकड़ा, तो वो अपना जो कपड़ा था वो उसके गले में ही छोड़कर
وہ اس کے ہاتھ میں رہ گیا اور وہ نکل گیا بیچ میں سے اور وہ بھاگ گیا. بولے وہ بھاگ گیا. آپ کو بھی بھاگنا ہے. چرچ آپ کو کھڑے ہو کے ادھر دعا نہیں کرنی, خداون مجھے بچا, خداون مجھے, او بھائی خدا کا کلام کہہ رہا ہے بچے رہو. آپ کیوں وہاں کھڑے ہو؟ ارے جس گاؤں نہیں جانا ادھر راستہ کیوں پوچھتے ہو؟ اچھا یہاں پر باہر کھڑے ہو کے, اچھا یہاں پر یہ ہوتا ہے, او ہو بڑی غلط بات ہے. کتنے کا ہوتا ہے؟ کرنا ہے تسی وہ گند کرنا ہے تو کیوں انفارمیشن لے رہے ہو؟ خدا کے کلام کی انفارمیشن لو, آپ کو برکت ملے گی. صحیح بات ہے. ہاللیلویا. میرے ساتھ نکالیے پہلا کرنتھیوں اس کا 6 باب اور اس کی 18ویں آیت میں ایک اور فارمولا لکھا ہوا ہے. پہلے ہم نے کیا سیکھا ہے؟ بچنا ہے. بولیں بچنا ہے. بچنا ہے. اور یہاں پر کیا لکھا ہے؟ پہلا کرنتھیوں اس کے 6 باب کی 18ویں آیت میں لکھا ہے حرام کاری سے بھاگو. بولیں بھاگو. ساتھ والے کو بولیں بھاگو. ساتھ والے کو بولیں ارے بھاگ. تو آپ نے لڑنا نہیں ہے چرچ. آپ نے ہر گناہ, ہر کمزوری, ہر ابلیس کے اٹیک پہ ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے. لیکن سیکشول سن, کیونکہ یہ شیطان کو پتہ ہے آپ کی کمزوری ہے, آپ نے بچنا ہے. بولیں بچنا ہے. بچنا ہے. بولیں بھاگنا ہے. بھاگنا ہے. بولیں میرے ساتھ بچنا ہے. بچنا ہے. اور بولیں بھاگنا ہے. آپ کو میں یہ خدا کی حضوری میں بتا رہا ہوں کہ میں خدا کے کلام پہ عمل کرتا ہوں, میں بچتا ہوں, میں بھاگتا ہوں. کون کون میرے ساتھ بچنا اور بھاگنا چاہتا ہے مجھے بتائیں. کئی لوگ کہہ رہے نہیں بھائی صاحب میں تے اوتھے ہی ہاتھ دے دینا, اوتھے ہی لمبا پہ جانا. آپ کو بچنا ہے اور آپ کو بھاگنا ہے اور خدا آپ کو پاک رکھے گا. ہاللیلویا. حرام کاری سے بچے رہو. یہاں صاف لکھا حرام کاری کا مطلب ہے سیکشول امورالٹی, ایسا پاپ جو آپ کو جسمانی طور پہ دور کرتا ہے خدا. اور آگے کیا لکھا ہوا ہے سنیں کہ جو حرام کاری سے بھاگو, جتنے گناہ آدمی کرتا ہے وہ بدن سے باہر ہے, مگر حرام کار اپنے بدن کا بھی گنہگار ہے. جب آپ یہ کام کرتے ہیں نا, آپ اپنے جسم کو, جس کو خدا نے بنایا ہے, آپ اس کو ٹارچر کرتے, آپ اس کو ناپاک کرتے. اور ہم یہ آیت کتنی پڑھتے ہیں, ہے نا, ہر کرسچن کو یہ آیت آتی ہے 19ویں. کیا تم نہیں جانتے کہ تمہارا بدن روح القدس کا مقدس ہے اور جو تم میں بسا ہوا ہے اور تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے, اور تم اپنے نہیں کیونکہ قیمت سے خریدے گئے ہو, پس اپنے بدن سے خدا کا جلال ظاہر کرو. لیکن جو یہ 18ویں آیت ہے یہ بہت کم لوگ پڑھتے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہے یہ کنیکشن ہے. بولیں کنیکشن. 19 اور 20 آیت کا 18 سے بہت بڑا سمبند ہے. تو یہ آپ کا بدن جو ہے نا, یہ ٹیمپل آف گاڈ ہے, اور ہم جب اس میں پاپ کرتے ہیں تو خدا یہاں نہیں رہ سکتا. خدا کو یہاں سے جانا پڑتا ہے, پاک روح کو یہاں سے جدا ہونا پڑتا ہے, اور ہم میں سے کوئی نہیں ہے جو یہ چاہتا ہو. ہاللیلویا چرچ. تو آپ نے بچنا ہے. بولیں بچنا ہے. بچنا ہے. اور آپ نے بھاگنا ہے. بھاگنا ہے. اور چرچ یہ کام آپ نے ساری زندگی, بولیں ساری زندگی کرنا. ساری زندگی. ساری زندگی آپ کو یہ کام کرنا ہے. آپ کو لڑنا نہیں ہے اس گناہ سے, اور خداوند آپ کو موقع دے گا بھاگنے کے اور بچنے کے. ایک پاسٹر کا میں میسج سن رہا تھا, بڑی اچھی انہوں نے اگزامپل دی کہ ایک آدمی ٹرین میں سفر کر رہا ہے اور وہ ٹرین میں بیٹھا ہوا ہے, اور اس نے دیکھا ایک بہت خوبصورت جو ہے نا, ایک عورت, خوبصورت عورت, وہ ٹرین میں چڑھ گئی ہے, اور اس کے ساتھ والی کرسی جو ہے وہ خالی ہے. ٹھیک ہے. اب وہ دعا کیا کر رہا ہے؟ وہ دعا کیا کر رہا ہے؟ وہ دعا یہ کر رہا ہے کہ خداوند یہ لڑکی کہیں میرے ساتھ آ کے نہ بیٹھ جائے, میں پاپ میں گر جاؤں. خداوند یہ لڑکی میرے ساتھ آ کے نہ بیٹھ جائے, میں پاپ میں گر جاؤں گا. اور وہ ہوا کیا, وہ لڑکی ساتھ آ کے بیٹھ گئی. سن رہے ہیں میری بات؟ یہ ہوتا ہے آپ کے ساتھ. لیکن اس بندے نے کیا کیا کہ خداوند ایسے تیری مرضی ہے, میں تے دعا کیتی سی نہ بیٹھے, اے ہن بہ گئی ہے تے پھر ٹھیک ہے. اور انہوں نے پورا سفر پھر اس لڑکے کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ اس کو چاہیے تھا اپنی سیٹ بدل لینی چاہیے تھی. آپ بھی اپنی سیٹ کو بدل لیں. اگر آپ کو لگے کہ آپ کا ساتھ والا آپ کے ساتھ کچھ غلط کرنا چاہتا ہے
اپنے روم کو چینج کریں, اپنی جاب کو چینج کریں, اپنے چرچ کو چینج کریں, اپنے پاسٹر کو چینج کریں. ہر ایک کو آپ چینج کر سکتے ہیں. خدا نے آپ کو یہ اختیار دیا ہوا ہے. ہالےلویا. زوردار تالیاں بجا دیں یسوع کے جلال کے لیے. ایک آخری ورس ہم پڑھیں گے اور پھر ہم دعا کریں گے. پہلا یوحنا 1 جان چیپٹر 1 ورس 9. آج یہ ورس پڑھنے سے پہلے چرچ آپ کے پاس بہت پیارا موقع ہے. ہو سکتا ہے یہ موقع آپ کو کل نہ ملے. غلطی ہوئی سو ہوئی, بولے میرے ساتھ, گناہ ہوا سو ہوا. لیکن آج خدا آپ کو ایک موقع دے رہا ہے کہ آپ اس گناہ کا پچھتاوا خدا کے حضوری میں رکھیں, معافی مانگیں اور نئے سرے سے خدا کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. تو یہ ورس آپ نے آج خدا کے کلام میں سے پوری کرنی ہے. اور لکھا ہے خدا کے کلام میں, کیا لکھا ہے؟ اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں. کیا آج آپ اپنے گناہوں کا اقرار کریں گے؟ غلطیاں ہوئی ہیں, آج آپ نے پتہ کیا کرنا ہے؟ صرف اس کو کنفیس کرنا ہے. آپ کو خدا کی حضوری میں, ہمارے سامنے نہیں, خدا سے پرسنلی آپ نے کہنا ہے, خداوند آئی ایم سوری, میں مانتا ہوں مجھ سے یہ غلطی ہوئی ہے. تو آپ نے اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراضی سے پاک کرنے میں سچا اور عادل ہے. ہم ہندی میں بھی پڑھ دیں گے اس کو تاکہ کلیئر ہو جائے. یدی ہم اپنے پاپوں کو مان لیں جی تو وہ ہمارے پاپوں کو क्षमा کرنے یس اور ہمیں سب ادھرم سے شدھ کرنے میں وشواس یوگی اور دھرمی ہے. ہالےلویا. تو چرچ آج آپ کو کیا کرنا ہے؟ آج آپ کو اپنے گناہوں کا اقرار کرنا ہے. آج آپ کو کنفیس کرنا ہے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی, چاہے وہ غلطی پرانی تھی, چاہے جتنے بھی تھی, لیکن وہ اس کا اثر ابھی بھی ہے. تو آج خدا آپ کو اچھا موقع دے رہا ہے کہ آج آپ اپنے گناہوں کا اقرار کریں خدا کے حضوری میں, کسی کے انسان کے سامنے نہیں, اور دیکھیں خدا آپ کو معاف کرنے پر قادر ہے. ہالےلویا. وہ آپ کو جج نہیں کرے گا, وہ آپ کو معاف کرے گا, سر سے لے کر پاؤں کے تلوے تک یسوع کے خون سے دھو دے گا. ہالےلویا. اگر آپ کو اس کلام سے برکت ملی ہے تو پھر زوردار تالیاں بجا دیں یسوع کے جلال کے لیے. ہالےلویا. 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 یسوع جیسا آپ کو ایک کام کرنا ہے چرچ, ایک اور کام کرنا ہے. اگر آپ نے اس کلام سے برکت پائی ہے, کل یہ میسج یوٹیوب پر اپلوڈ ہو جائے گا, آپ نے ساری دنیا کو بھیجنا ہے. کتنے لوگ یہ کام کریں گے؟ اچھا نیچے کریں ہاتھ. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ میسج دوسروں کو سننا چاہیے؟ تو پھر آپ نے اس کام میں ہماری مدد کرنی ہے, کیونکہ ہم نے تو کلام دے دیا ہے, لیکن یہ کلام صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو یہاں پر بیٹھے ہیں, یہ پوری دنیا کے لیے ہے, تاکہ خدا کا کلام اینڈ تک جائے. اور گواہیاں اس طرح جیسے آپ ویڈیو دیکھتے ہیں گواہیوں کی, یہ ایسی کئی ویڈیوز ہم سنیں اور دیکھیں اور یسوع کے نام کو جلال دیں. ہالےلویا. آئیے اپنے قدموں پہ کھڑے ہوتے ہیں اور چند ہم دعا میں گزاریں گے. اور یہ وقت ہے کہ آپ اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دے دیں, سر سے لے کر پاؤں کے تلوے اپنے آپ کو خدا کے تابع کر دیں. ہالےلویا. ہالےلویا. خداوند یہاں پر موجود ہے. ہالےلویا. یہ وقت ہے پچھتاوے کا, یہ وقت ہے خداوند کی حضوری میں جھکنے کا. اگر تو اپنے گناہوں کا اقرار کرے تو وہ تجھے معاف کرنے کے قادر ہے, عادل ہے, سچا ہے. میں ہی تجھ کو سنبھالوں گا,
موجود ہے. تیرا کلمہ آج می کی مانند برسا ہے تیرے لوگوں پر, اور ہمارا ایمان ہے کہ خداوند اس کلام کے وسیلے آج خداوند جو ابلیس کی چالیں, اس کی لانتیں, اس کی گناہ کی جڑیں آج اس کلام کے وسیلے جل کر بھسم ہو چکی ہیں. ہمارا ایمان ہے. اور آج سیکشول سن, آج اس کا خاتمہ ہو چکا ہے آپ کی زندگی میں سے. خدا آپ کی زندگی کو پاک چاہتا ہے. خدا آپ کے بدن کو پاک چاہتا ہے. خدا آپ کے اندر حرام کاری نہیں چاہتا. خدا کہتا ہے اس کام سے, اس حرام کاری سے تم بچے رہو اور بھاگو. اور آپ کو یسوع کے پاس بھاگنا ہے, اس کی شرن میں آنا ہے, اس کے پروں کے نیچے آنا ہے, اس کے بہتے ہوئے لہو کی دھارا کے نیچے آنا ہے. تیرے گناہ سے میں واقف ہوں, پھر بھی پیار میں تجھ سے کروں. آئیے. تیرے گناہ سے میں واقف ہوں, پھر بھی پیار میں تجھ سے کروں. اپنے گناہوں کو نہ تو چھپا, دیکھ اس خون کو جو ہے بہا. اپنے گناہوں کو نہ تو چھپا, دیکھ اس خون کو جو ہے بہا. میں یہوہ یاری ہوں, میں مہیا کروں گا. میں یہوہ یاری ہوں, میں مہیا کروں گا. چرچ, یہ وقت ہے, یہ وقت اپنے گناہوں کو چھپانے کا نہیں ہے. آپ اپنے گناہ کو خدا سے چھپا نہیں سکتے, کیونکہ وہ تو جانتا ہے کہ آپ نے کیا کیا. آج خدا کیا چاہتا ہے؟ خدا یہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے گناہ کا اقرار کریں. اے خداوند, I made a big mess. پربھو میں نے بہت گند کر دیا. پربھو میرا جیون گندا ہے, مجھے اپنے آپ سے گھین آتی ہے. اور آپ کو آج اقرار کرنا ہے کہ پربھو صرف اور صرف تیرا خون ہے جو مجھے پاک کر سکتا. آپ کو اس خون کی طرف دیکھنا ہے, آپ کو اپنے گناہ کی طرف نہیں دیکھنا. چرچ, آپ کو خون, یسوع کے خون کی طرف دیکھنا ہے, کروس کی طرف دیکھنا ہے. وہیں سے آپ کا چھٹکارا ہوا ہے, وہیں سے آپ کا ادھار ہوا ہے. اور اس خون کو اپنے اوپر لے لینا. دیکھ اس خون کو جو ہے بہا, اپنے گناہوں کو نہ تو چھپا. تیرے گناہ سے میں واقف ہوں, خدا آپ کے ہر گناہ سے واقف ہوں, پھر بھی وہ آپ کو پیار کرتا ہے. وہ آپ کو پیار کرتا ہے. کوئی انسان آپ کو اس طرح پیار نہیں کر سکتا جیسے خدا آپ کے گناہ کے باوجود آپ کو پیار کرتا ہے. یاد رکھیں کہ وہ گناہ سے نفرت کرتا ہے لیکن گنہگار سے پیار کرتا ہے. اور اسی لیے خداوند نے کہا ہے کہ میرا پیالہ خون میں وہ نیا عہد ہے جو بتیروں کی گناہوں کی معافی کے لیے بہایا جاتا ہے. خداوند ہم اپنے آپ کو اگلے ہفتے کی ہولی کمیونین کے لیے بھی سے تیار کرتے ہیں. ہمارے اندر سے سارا سیکشول سن جاتا رہے یسوع مسیح کے نام سے. لسٹ کی ڈیزائرز جاتی رہے یسوع مسیح کے نام سے. خداوند جی, ہم صرف وہی کریں جو تیری پاک مرضی اور تیرے کلام کے مطابق. شادی شدہ جوڑے اپنی ازدواجی زندگی, اپنی سیکشول لائف کو اپنی شادی کے اندر ہی رکھیں, اپنے بستر کو بے داغ رکھیں. اور وہ لوگ جن کی ابھی شادی نہیں ہوئی, اپنے آپ کو خدا کے ہاتھوں میں دیں. خدا آپ کو پاک رکھنا سکھائے گا اپنے آپ کو. خدا آپ کو بچنا سکھائے گا. خدا آپ کو بھاگنا سکھائے گا. خدا آپ کو صبر سکھائے گا. خدا ہم شکر گزار ہیں آج کی ساری اس خدمت کے لیے
جو خداوند تو نے اپنی خاتمہ کے وسیلے میرے وسیلے اس کلام کو تو نے ڈیلیور ہونے دیا. تھینک یو جیزس. یہ ایک مشکل کلام لیکن تو نے اس کو آسان کر دیا خداوند, کیونکہ تیرا پاک روح ہمارے ساتھ تھا. ہالےلویا. خدا ہماری دعا ہے کہ یہ کلام جن جن کانوں میں جائے ان کے دلوں پر چوٹ ہو, اثر ہو, وہ من پھرائیں اور اپنے آپ کو پاک کریں اور تیرے قدموں میں آئیں. سارا جلال تیرے نام کو. پربھو جی ہم ڈھیر ساری گواہیاں سننا چاہتے ہیں اس کلام کے وسیلے. ہماری دعا کو سن اور قبول کر. یسوع مسیح ناصری کے نام سے یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں, اور سب بولیں گے آمین. یسوع کے جلال کے لیے زوردار تالیاں. ہالےلویا.